إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Once again, welcome to Sabghat Allah Q&A special. Jazakallahu khairan for your questions, for your eagerness to learn and for attending. मालिक बिन दीनार ने कहा कि वो लोग जो ज़िंदगी से यानी इस दुनिया की ज़िंदगी से मोहब्बत करते हैं और फिर दुनिया से चले जाते हैं, वो दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ का मज़ा चखे बगैर दुनिया से चले जाते हैं। तो उनसे ये सवाल हुआ कि वो कौन सी चीज़ है। तो मालिक बिन दीनार ने कहा कि अल्लाह ताला की मार्फत। तो सिस्टर्स, दुनिया में अल्लाह ताला की मार्फत दुनिया की बेहतरीन चीज़ है, जैसे कि जन्नत में अल्लाह का दीदार जन्नत की बेहतरीन चीज़ है। हम अक्सर ये एक्सक्यूज़ेस देते हैं कि हमारे पास क्लास अटेंड करने का या लेक्चर सुनने का या क्विज़ करने का, इन चीज़ों का टाइम नहीं है। मगर अगर गौर से सोचें तो हम ये कह रहे हैं कि अल्लाह को जानने का हमारे पास टाइम नहीं है, और टाइम तो है हमारे पास। अगर हम कब्रिस्तान जाके देखें तो हमें पता चलेगा कि हमारे पास तो टाइम है, मगर ये लोग हैं जिनके पास अब टाइम नहीं है। आज की क्लास का आगाज़ करने से पहले कुछ बातें जिनका ध्यान रखना है आपने। जो बातें बताई जा रही हैं इनको गौर से सुनना है, दिल से समझना है, बिल्कुल स्पंज की तरह बातों को भी सिर्फ एब्जॉर्ब करना है। अगर आप गौर से नहीं सुनेंगी और दिल से इस पर तवज्जो नहीं देंगी तो फिर वही सवाल दोहराती जाएंगी जो कि बहुत वाज़ेह तौर पर एक्सप्लेन करे जा चुके हैं। आपके जनरल सवालों के जवाब काफ़ी हद तक मेरी बात के अंदर इनकॉर्पोरेट हुए हुए हैं। तो एक दफ़ा ध्यान से पूरी बात सुन लीजिएगा, उसके बाद फिर आपके सवालों का डायरेक्ट भी जवाब दिया जाएगा इंशाल्लाह ताला। माइक खोल के आज बीच में इंटरप्ट नहीं करना अलाउड है बिल्कुल भी। टीचर फ़िज़ा या मैं आपके हाथ उठाने पर अगर ऐसा मौका आया तो फिर माइक खोलने की इजाज़त देंगे, मगर पहली दफ़ा हम इन द हिस्ट्री ऑफ सिबगत अल्लाह क्लासेस पहली दफ़ा हम चैट का इस्तेमाल करेंगे। आपसे कोई सवाल किया जाएगा तो आपको चैट में जवाब देना होगा, अपना जवाब आपको टाइप करना होगा। और ये याद रखना है कि हम अल्लाह के लिए जमा हुए हैं, अल्लाह को जानने के लिए। इस बात का बहुत एहतराम करना है, बहुत रिस्पेक्ट से अदब के साथ बात को समझना है ताकि दिल में बात उतरे। तो आज का प्रोग्राम कुछ यूं है। लास्ट क्लास में एक सवाल जो बार बार उठा था वो ये कि अल्लाह ताला के नामों को पढ़ना, 99 नामों को दोहराना, तस्बीह के बारे में बहुत सवाल थे। तो सबसे पहले मैं जो है कुरान और हदीस की रोशनी में कि ये जो है इसकी क्या दलील है, इसके बारे में वाज़ेह तौर पर मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी, ताकि हम उस तरीके से बात करना सीखें जिस तरह से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका हमें सिखाया है। और जो है अभी जब आप जैसे जैसे आप हमारी जो है सिबगत अल्लाह की क्लासेस अटेंड करेंगे, जैसे जैसे ये कोर्स प्रोग्रेस करता जाएगा, आपको बहुत सारी हो सकता है बहुत सारी ऐसी बातें पता चलें जो आपने कभी पहले जो है उसके उन इबादत जो आपकी ज़िंदगी में थी उनके एविडेंसेस आपको नहीं पता थे, या कुछ ऐसी गलत प्रैक्टिसेस जो कि आप सही समझ के करती रही हैं। हो सकता है ऐसी कुछ नई बातें पता चलें कि इन इबादत की कोई दलील नहीं है, कोई दलाइल नहीं है। तो अभी एट दिस स्टेज आपको सिर्फ और सिर्फ बातों को समझना है, एब्जॉर्ब करना है, उसकी दलील देखनी है और अच्छी तरह से समझ के साथ जो है शऊर के साथ अल्लाह ताला की इबादत करनी है। इस पॉइंट पे मैं आपको एक बात का ध्यान दिलाऊं कि बिल्कुल भी इस वक्त लोगों से आर्ग्यूमेंट्स नहीं शुरू करने हैं। जब आपको कोई सही बात पता चल जाए तो उसका ये मतलब नहीं कि अभी आपने जाके लोगों से बहस करनी शुरू कर देनी है कि इसकी कोई दलील नहीं है, ये प्रैक्टिसेस बिदअत हैं और ये प्रैक्टिसेस सही नहीं है। पहले खुद अच्छी तरह से जो इल्म है उसको एब्जॉर्ब करें, अच्छी तरह से समझें। जब इल्मुल यकीन बन जाए, वो जब अच्छी तरह से आपको बात समझ में आ जाए, आपकी प्रैक्टिस में आ जाए, फिर हिकमत के साथ आहिस्ता आहिस्ता लोगों को भी इस तरफ आप इनवाइट करें इंशाल्लाह ताला। ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि तस्बीह जो हम करने की बार बार सवाल हुआ था, तस्बीह का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ तस्बीह। थोड़ा सा हम पिछली क्लास को रिकैप करेंगे, मगर रिकैप करने से ज़्यादा कुछ पॉइंट्स हैं जिसको कि मैं ज़्यादा एलैबोरेट करना चाह रही हूँ और कुछ एडिशनल बातें इसके अंदर मैं करूँगी। तो पूरी क्लास रिपीट नहीं होगी, बस थोड़ी सी हम बातें मैं एक्सप्लेन करना चाह रही थी अच्छे तरीके से।
اس کے بعد پھر آپ لوگوں کے جو سوال تھے اس کے جواب دے کر، اور اگر ہمارے پاس ٹائم ہوا تو پھر کچھ سوال میری طرف سے بھی ہوں گے، مگر یہ ٹائم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر نہیں ہوئے میرے پاس ٹائم تو یہ جو ہے PDF آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا، اور آپ خود ان چیزوں پہ سوچیے گا اور دیکھیے گا کہ آپ کو کتنی اچھی طرح سے بات سمجھ میں آئی. ان سوالات جو ہیں PDF میں موجود ہیں، اور ان کا خود جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریے گا آپ انشاءاللہ تعالی. تو لیٹس بگن. بسم اللہ. سورت المائدہ آیت نمبر 3 کافی طویل آیت ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت واضح طور پہ حرام حلال کو ایکسپلین کیا ہے، کس طرح سے سلاٹر کیا جاتا ہے، اس کے احکام ہیں. اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. This day I have perfected your religion for you, completed my favor upon you, and have chosen for you Islam as your religion. آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا، اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اسلام has been perfected for Muslims. اللہ تعالیٰ نے دین کو، ہمارے اسلام کو پرفیکٹ کر دیا. تو آپ میں سے ہینڈ ریز کر کے مجھے بتائیں کہ آپ میں سے کون کون یہ بات مانتا ہے کہ اسلام پرفیکٹ ہے؟ اسلام مکمل ہے؟ اسلام پرفیکٹ ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر بنا کے بھیجا. ورنہ جس رب نے اتنے سارے پیغمبر بھیجے، دین کو اتنے اچھے سے ایکسپلین کروایا اور کتابیں بھیجی، وہ اور پیغمبر بھی بھیج سکتا تھا. اگر دین میں کچھ کمی تھی، کچھ ایڈیشن کرنے کی، کچھ سبٹریکٹ کرنے کی کچھ گنجائش تھی، تو اللہ تعالیٰ اور بھی پیغمبر بھیج سکتے تھے. اسی لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے وہ پھر تمام ہے، کمپلیٹ ہے، مکمل ہے، پرفیکٹ ہے، انف ہے. اور اس میں مزید کسی ایڈیشن کی، سبٹریکشن کی، پرفیکشن کی، چینجز کی، کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے. آپ سب اس بات سے ایگری کرتے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورۃ الانعام میں وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا and the word of your Lord has been fulfilled in truth and justice. meaning کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز کنوے کروائی، جو بھی چیز ہم تک پہنچائی، جو احکام ہے، جو حرام ہے، جو حلال ہے، جس طرح سے ہمیں عبادت کرنے کا طریقہ بتایا، سب کچھ کمپلیٹ ہو گیا ہے صدقا وعدلا. تو ہم نے اپنے آپ سے سوال کرنا ہے، کیا ہم راضی ہیں اسلام سے؟ کیا ابھی آپ سب نے یہ ذکر ضرور کرا ہوگا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی ورسولا. تو ہم کیا اسلام سے راضی ہوئے؟ ہم نے دل سے قبول کیا ہے اسلام کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کے اپنے خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے سوال کیا. یہ 10ویں تاریخ کو مینا میں خطبہ سنایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ لوگوں معلوم ہے کہ یہ آج کون سا دن ہے؟ تو جو صحابہ وہاں پہ موجود تھے انہوں نے کہا کہ اللہ اینڈ ہز میسنجر نو بیسٹ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. پھر صحابہ یہ سمجھے کہ مے بی اس دن کو کوئی اور نام دینے والے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ قربانی کا دن نہیں ہے؟ تو جو ہے یعنی یوم النحر نہیں ہے؟ تو لوگوں نے کہا ہاں بے شک. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ مہینہ کون سا ہے؟ تو پھر لوگوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. پھر اس دفعہ اس مرتبہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش ہو گئے. تو لوگوں کو خیال ہوا کہ مے بی اس مہینے کا بھی کوئی اور نام دینے والے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ تو لوگ بولے ہاں بے شک. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ شہر کون سا ہے؟ تو لوگوں نے پھر کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. اس مرتبہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کی طرح خاموش ہو گئے، اور لوگوں نے سمجھا کہ مے بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر کا کوئی اور نام دینے والے ہیں. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حرمت کا شہر نہیں ہے؟ تو لوگوں نے کہا ہاں بے شک یہ حرمت کا شہر ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بس تمہارا خون، تمہارا مال تم پہ اسی طرح حرام ہے جیسے اس دن کی حرمت اس مہینے اور اس شہر میں ہے، تاکہ تم اپنے رب سے جا ملو. پھر لوگوں سے کہا کہو کیا میں نے تم کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ لوگوں نے کہا ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، اور ہاں یہاں موجود غائب کو پہنچا دیں، کیونکہ بہت سے لوگ جن تک یہ پیغام پہنچے گا سننے والوں سے زیادہ پیغام کو یاد رکھنے والے ثابت ہوں گے. اور میری بات کافر نہ بن جانا، ایک دوسرے کی نہ گردنیں مارنے لگو. تو کیا ہم گواہی دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج ہم تک پہنچ گیا؟
ریزن سے ہم آج لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں, جس ریزن سے ہم قرآن پڑھتے ہیں, اٹ از بیکاز اتنا پرفیکٹ, اتنی خوبصورتی سے, اتنے بہترین طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میسج ہم تک پہنچایا کہ آج ہم مسلمان ہیں, آج ہم مسلمان ہیں, ہمارے بچے مسلمان ہیں, ہماری فیملیز مسلمان ہیں. تو اتنا پرفیکٹ میسج ہم تک پہنچا ہے. حدیث میں آتا ہے جب یہ آیت ریویل ہوئی تھی تو عمر بن خطاب رونے لگے, اور ان سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا, رونے کی وجہ دریافت کری, تو عمر بن خطاب نے کہا کہ what made me cry is that our religion has been perfected for us. Now it is perfect and nothing is perfect but it is bound to decline. جب کچھ چیز پرفیکٹ ہو جاتی ہے تو پھر وہ جو ہے بگڑنا شروع ہو جاتی ہے, اس میں بگاڑ آنا شروع ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت کرنے کا تو وعدہ کیا ہے, قرآن کی حفاظت کرنے کا وعدہ کیا ہے, حدیث بھی جو ہے پروٹیکٹڈ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت کری ہوئی ہے, مگر اس کے اندر لوگوں نے, اسلام کے دشمنوں نے, یا لاشعوری میں یا لا علمی میں, اگنورنس کی وجہ سے, مس گائیڈڈ لوگوں نے اس کے اندر ایڈیشن اور سبٹریکشن کرنے کی, اپنی طرف سے چیزیں ایڈ کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں تھرو آؤٹ, جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم سے اور آج تک. تو جب ہم ڈھونڈنے کے لیے جائیں تو ہمیں جو ہے صحیح چیز مل جاتی ہے, اور پھر ہمیں قرآن اور سنہ کو ہی پکڑنا ہے. یہ بات اس حدیث سے بھی کنفرم ہوتی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسلام اجنبی حالت میں شروع ہوا اور عنقریب پھر اجنبی ہو جائے گا. تو ایسے وقت میں اس پر قائم رہنے والے اجنبیوں کے لیے خوشخبری ہے. جب اسلام آیا تھا تو صحابہ بہت سٹرینج لگتے تھے اپنے جو ماحول میں, جو ادھر مکہ کا جو ماحول تھا, مشرکین مکہ جس طرح سے پریکٹسز کرتے تھے, عورتوں کو بجائے اس کے کہ پراپرٹی سمجھنا, بلکہ ان کو تو پراپرٹی میں حصہ ملنا شروع ہو گیا, بیٹیوں کو دفنانا چھوڑ دیا, غریبوں کی سے محبت کرنے لگے, ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے, نماز, زکوٰۃ, صدقہ, یہ سب چیزیں جو ہے, زکوٰۃ تو نہیں تھی مکہ میں مگر صدقات دینے کا جو حکم آنے لگا. بالکل ان کی بہت عجیب سی باتیں تھیں, یہ بہت ہی اسٹرینج باتیں تھیں. اور آج پھر اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو قرآن اور سنہ کو فالو کرنا چاہتے ہیں, جو لوگ اسلام کو صحیح طریقے سے فالو کرنا چاہتے ہیں, وہ اپنے فیملی میں ہی, اپنے ماحول میں ہی اسٹرینج لگتے ہیں, عجیب سے لگتے ہیں. یہ کیسے کپڑے پہن رہے ہیں, یہ میوزک کیوں نہیں سن رہے ہیں, یہ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اسٹرینج لوگوں کو خوشخبری دی ہے. عمر بن خطاب کے پاس ایک دفعہ, عمر بن خطاب کے جو خلافت کے ٹائم پہ ایک یہودی عمر بن خطاب کے پاس آیا اور بولا, یا امیر المومنین, ایک آپ کی کتاب میں ایک آیت ہے, اگر یہ ہماری پاس ہوتی, ہم پہ ریویل ہوئی ہوتی, آپ مسلمان پڑھتے ہیں اس کو, اگر ہم پہ ریویل ہوئی ہوتی تو ہم جس دن یہ آیت ریویل ہوئی تھی اس دن کو ہم عید مناتے. تو عمر بن خطاب نے کہا بھلا وہ کون سی آیت ہے؟ تو اس یہودی نے بتایا, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, this day I have perfected your religion for you and completed my favor upon you. تو عمر بن خطاب نے کہا واللہ مجھے پتہ ہے کہ یہ آیت کب اور کدھر ریویل ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. یہ شام کا وقت تھا اور عرفات کا دن تھا, جمعے کے دن. تو ہم سب اگری کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین کو پرفیکٹ کر دیا ہے, اسلام میں کوئی کمی نہیں ہے ہمارے پاس, یا ہمارے کسی شیخ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر آئیڈیا نہیں آ سکتا. سب اگری کرتے ہیں نا اس بات سے. کوئی بھی عبادت قبول ہونے کی دو کنڈیشنز ہوتی ہیں. کون بتائے گا مجھے, چیٹ میں بتائیں کہ وہ کون سی دو کنڈیشنز ہوتی ہیں جس سے کہ ہماری عبادتیں قبول ہوتی ہیں. ان دو کنڈیشنز کے بغیر عبادتیں قبول نہیں ہوتی ہیں. دو چیزیں. اوکے, قریب قریب ہیں آپ لوگ. ہاں بالکل قریب قریب ہیں, اور کچھ بالکل صحیح بھی لکھ رہے ہیں. ایگزیکٹلی مہرین نے بالکل ٹھیک لکھا ہے. اوکے, تو کوئی بھی عبادت قبول ہونے کی جو دو کنڈیشنز ہیں وہ ہے اخلاص. ٹرو اخلاص یعنی کہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے, اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص. اوکے, ہمارے دل میں کوئی اور ریزن نہیں ہے, بس ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پہ کریں, اور اکارڈنگ ٹو سننا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ اور اللہ کے خاطر. یہ دو کنڈیشنز اگر نہیں ہو تو کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, یہ ہماری لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو کمپلیٹ کرتا ہے. ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, کسی
کو ہم نہیں مانتے کہ کوئی اور معبود ہے تو ہم کسی اور کی خاطر کیوں کریں عبادت. اور محمد رسول اللہ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں, جو انہوں نے طریقہ بتایا, جو اللہ نے جس رسول کو بھیجا اس کی ٹیچنگز کو فالو کریں گے نا, ہم کیوں کسی اور کی ٹیچنگز کو فالو کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیث میں بتایا ہے کہ قیامت کے روز جو سب سے بڑا گروپ ہوگا, سب سے بڑی جو امہ ہوگی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امہ ہوگی. جس طرف نظر اٹھے گی ہورائزنز بھرے ہوئے ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امہ سے. تو ہم جب یہ حدیث سنتے ہیں ہم اتنے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم اتنے سارے لوگوں میں سے ہوں گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گے ہم سارے اتنے بڑے گروپ میں, سارے کے سارے. اور جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے الکوثر دیا. الکوثر از اے ریور اینڈ جنہ, جنہ کی ایک نہر ہے, اور پھر اس کا حوض ہوگا قیامت کے دن بھی. قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض ملے گا جس کا پانی بہت شفاف اور بہت میٹھا ہوگا, اور اس کے کپس اتنے سارے ہیں جتنے کہ آسمان میں ستارے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو حوض پہ ملیں گے اور سب کو اپنے ہاتھ سے پانی دیں گے, اور ہم کتنے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں, کتنی اس کے لیے دعا کرتے ہیں, ایک دوسرے کو بھی اس کی دعائیں دیتے ہیں, اور ایک دوسرے سے ہم ملنا چاہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پونڈ پہ, حوض پہ. تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئیں گے اور ان کو وہاں سے واپس کر دیا جائے گا, وہاں سے ریٹرن کر دیا جائے گا. تو رسول اللہ علیہ وسلم بولیں گے اللہم امتی امتی, کہ یہ میرے امتی ہیں. تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جائے گا کہ یو ڈونٹ نو what they did after you left, کہ تمہارے جانے کے بعد تمہیں نہیں پتا کہ انہوں نے دین میں کیا چینجز کر دیا. تو جو ہے بہت ہی اسکیری, یہ والا جو پارٹ ہے حدیث کا بہت ہی اسکیری ہے کہ ہمیں جو ہے اس چیز سے بچنا ہے. ہم نے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بدعہ کری. بدعہ کین لیڈ ٹو شرک ایز ویل, بٹ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین میں چینجز کرے, جنہوں نے بدعہ کری. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہی عبادت کرنی ہے. ہم نے کوئی نئی انوینشن نہیں کرنی ہے, نئے طریقے سے ہم نے کوئی عبادت نہیں کرنی ہے. اچھا, اور کیا ڈینجرز ہیں بدعہ کے, کہ کوئی اگر بدعت کر رہا ہوتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ وہ کوئی اچھا کام کر رہا ہے. اگر کوئی گناہ کر رہا ہے, اگر کسی نے عبادت چھوڑ دی, اللہ تعالیٰ کی کوئی عبادت چھوڑ دی, کوئی نمازیں چھوڑ دی, ماں باپ سے نافرمانی کری, کوئی غلط قسم کی چیزیں دیکھ لی, غلط قسم کی باتیں سن لی, کوئی بھی غلط, کوئی گناہ کر رہا ہے, کوئی حرام کھا رہا ہے, کچھ سم تھنگ, تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کچھ غلط کر رہا ہے, تو وہ کبھی نہ کبھی توبہ کر سکتا ہے, کبھی نہ کبھی واپس پلٹ سکتا ہے. مگر جو بدعت کر رہا ہوتا ہے اسے لگتا ہے وہ بہت اچھا کام کر رہا ہے, تو وہ کیوں توبہ کرے گا, وہ تو کرتا رہے گا. پھر اللہ تعالیٰ کی جب ہم ذکر کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی عبادت کرتے ہیں, تو ہم 24/7 تو نہیں کر سکتے نا. ہم 24 گھنٹے اللہ کی عبادت میں نہیں ہوتے ہیں, ٹو بی آنیسٹ. نہ ہم اتنی عبادت کرتے ہیں جتنا ہمیں کرنی چاہیے, نہ ہم اتنی کرتے ہیں جتنی ہم کر سکتے ہیں, اس سے بھی کم کرتے ہیں. بہت تھوڑا ٹائم ہم اللہ کی عبادت کو دیتے ہیں. تو جو ٹائم ہم دے بھی رہے ہوتے ہیں اس میں بھی ہم غلط طریقے سے کر رہے ہیں اگر عبادت, تو شیطان نے تو اس میں سے بھی چوری کر لی نا. پھر نہ ہمیں ان چیزوں کے ورچوز ملیں گے, ان چیزوں کا ثواب ملے گا, ان چیزوں کے فائدے ملیں گے جو کہ عبادت کرنے کے ہمیں اتنے زندگی میں, ہماری باڈی میں بھی, ایون ہماری سوچ میں, ہر چیز میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے بہت بہت فائدے ملتے ہیں. اور کتنی گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے صحیح طریقے سے عبادت کرنے, کتنے سارے ورچوز ہیں, مگر وہ ملنے کے بجائے الٹا گناہ مل جاتا ہے جب ہم غلط طریقے سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فٹ سٹیپس کو ایگزیکٹلی ہم نے کاپی کرنا ہے, بالکل. دس از این اوپن بک ایگزام. یہ زندگی جو ٹیسٹ ہے یہ اوپن بک ایگزام ہے, اور بک کیا ہے؟ قرآن اور سنہ. قرآن اور سنہ کو ہم نے فالو کرنا ہے, بالکل رسول اللہ علیہ وسلم کی چیٹنگ کرنی ہے, اور اسی طرح سے ہم پاس ہوں گے. اچھا, اسلام از بیسڈ ان نالج. شعور کے ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے. بالکل ہم نے اللہ تعالیٰ قرآن میں کتنی دفعہ کہتے ہیں افلا تتفکرون, کیا تم سوچتے نہیں ہو, کیا اس پہ تفکر نہیں کرتے, افلا تعقلون, کیا اپنی عقل نہیں استعمال کرتے. اللہ تعالیٰ تو ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم, مگر ہمیں اپنی عقل جو ہے وہ اس لیے نہیں لگانی ہے کہ ہم اپنی طرف سے کوئی عبادتیں انوینٹ کریں. ٹھیک ہے, ایسی باتوں کی میننگز, عجیب عجیب سے میننگز نکالیں جن کی کسی صحابی نے, کسی اسکالر نے اس کو اس طرح سے ایکسپلین نہیں کیا. یہ مطلب نہیں ہے, بلکہ اپنے دین کو ہم نے سمجھ کے اس کو فالو کرنا ہے. ایک میری فرینڈ کی ایک ہندو نیبر سے ایک دفعہ بات ہو رہی تھی, تو ان کی یہ اس پہ بات ہو رہی تھی کہ وہ گھر سے نکلتے ہوئے اور بازار جاتے ہوئے کیا دعائیں پڑھتے ہیں, ہم لوگ کیا دعائیں پڑھتے ہیں. تو انہوں نے گھر سے نکلنے کی جو دعا بتائی تو ان کی نیبر نے بولا یہ تو بڑے اچھے ورڈز ہیں. پھر انہوں نے بتایا کہ ہم بھی بازار میں جاتے ہوئے ایک دعا پڑھتے ہیں. تو انہوں نے اپنے کچھ بتائے جو پوجا کے جو ورڈز ہیں وہ بتائے کہ ہم یہ پڑھتے ہیں. تو میری دوست نے پوچھا کہ اچھا اس کا کیا مطلب ہے, تو ان کی جو ہندو نیبر تھی انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کا مطلب تو نہیں پتا. تو جب میں نے یہ بات سنی تو میں نے سوچا کہ دیکھیں کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم مسلمان بھی ایسے ہی اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو بول رہے ہیں اس کا ہمیں مطلب نہیں پتا, جو ہم کر رہے ہیں اس کا ہمیں ریزن نہیں پتا,
کہ ہمارا دین تو ایسا نہیں ہے, اسلام تو ایسا نہیں ہے کہ ہمیں نہ پتہ ہو کہ ہم کیا بول رہے ہیں اور ہم کیوں بول رہے ہیں. ہمیں تو پتہ ہے نا, ہر چیز کا ریزن ہے, ہر چیز کے ورچوز ہیں, ہر چیز کا میننگ ہے, کچھ بھی میننگ لیس نہیں ہے. ہم کہیں ایسے نہ بن جائیں کہ جو کہ کرسچنز اور جوز کے ساتھ جو ان کے لیڈرز نے کرا, جو ان کے رابائز اور پریسٹ نے کرا, کہ ان کے دین کو بدل دیا, کتاب کے ورڈز بھی بدل دیے, مگر آؤٹ آف اگنورینس ان کو پتہ ہی نہیں تھا, وہ بس فالو کرتے چلے گئے, اور دین جو ہے وہ ٹریڈیشن بن گیا, اور اس کے کسی چیز کا سر پیر کوئی ریزن نہیں پتا. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت پورے شعور کے ساتھ کرنی ہے. اگر آپ کو نہیں پتا کہ آپ سرٹن ایکٹ آف ورشپ کسی طرح کی عبادت کیوں کر رہے ہیں, تو اس کا ریزن پتا کریں کہ یہ میں ہر سال 9 اور 10 محرم کا اگر روزہ رکھتے ہیں تو کیوں رکھتے ہیں, ہمیں پتہ ہونا چاہیے. یہ بات صحیح ہے, رکھنے چاہیے بالکل, اس کا بہت اچھا بہت زبردست ریزن ہے, کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے ہمیں, مگر پتہ ہونا چاہیے کہ کیوں رکھ رہے ہیں ہم. کہیں آپ غلط ریزن سے تو نہیں رکھ رہے ہیں, مے بی آپ کوئی اور ریزن سمجھتے ہو, ٹھیک ہے. تو ہم نے جو ہے بلائنڈلی کسی بھی چیز کو بلائنڈلی فالو نہیں کرنا ہے. قیامت کے دن غفلت, لا علمی کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کو آپ کی سچویشن آپ سے زیادہ اچھی طرح سے پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے جو ہے پروفس رکھے, ہمیں گائیڈنس دی, ہمیں ہدایت دی, اور ہم لینا نہیں چاہتے تھے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں راستہ دکھاتا ہے, مگر ہم کہتے ہیں نو آئی ایم گڈ, میں ایسی ٹھیک ہوں, میں یہی کرتی رہوں گی, میں اسی میں کمفرٹیبل ہوں, میرے فیملی میں یہی ہوتا آیا ہے. تو ایسے نہ بن جائے ہم, کبھی ایسا نہ ہو جائے, اور ان لوگوں میں سے نہ ہو جائے جن سے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کری تھی, کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کری تھی کہ اس طرح سے نہ بن جائیں, اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین, کہ میں پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے نہ بن جاؤں, یا اللہ کی میں پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے نہ بن جاؤں. تو ignorance is not going to be an excuse on the day of judgment. تو ماشاء اللہ تبارک اللہ, آپ میں سے کتنے سارے لوگ ہیں, میں جانتی ہوں آپ لوگوں کو, جو کہ قرآن بھی سیکھ رہے ہیں, قرآن حفظ بھی کر رہے ہیں, تفسیر بھی سیکھ رہے ہیں, سیرت کا کورس بھی کر رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی سیکھ رہے ہیں. سب سے پہلے فرسٹ اللہ تعالیٰ کی معرفت, اور پھر اس کے اوپر جب یہ چیزوں کو بلڈ کریں گے تو یہ چیز اتنی اسٹرانگ ہو جائے گی آپ کی نالج. اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا آپ لوگوں پہ, اس بات کا ابھی آپ اللہ سے شکر ادا کریں, اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت بہت کرم کیا ہے آپ لوگوں پہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ لوگوں کا کمپلیٹ ہو جائے گا جب آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانیں گی, اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی فالو کریں گے. تو جو ہے کتنے میٹھے لوگ ہو کے آپ اللہ تعالیٰ سے ملیں گے. جب آپ اللہ تعالیٰ سے ملیں گی تو آپ اللہ تعالیٰ کو بتا سکتے ہیں کہ یا اللہ, میں نے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو جانا, آپ کو جانا, میں نے اس دنیا میں اللہ کا کلام سیکھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سیکھی, اور کیا چاہیے مجھے چیٹ میں بتائیں, کیا کچھ اور چاہیے؟ پھر اگر اللہ کا کلام سیکھ رہے ہیں, اس کی میننگ سیکھ رہے ہیں, حفظ کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر رہی ہیں, سیرت سیکھ رہی ہیں, پھر اور کیا چاہیے؟ کس چیز کی کمی ہے؟ ویری گڈ صوبیہ, گڈ جاب. عمل, اس پہ عمل کرے بغیر تو بالکل کمپلیٹ نہیں ہو سکتی یہ بات. جو بھی سیکھا ہے آپ نے, الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت بہت کرم کیا ہے ہم سب پہ, مگر اب ہم نے کیا کرنا ہے, اب ہماری طرف سے ایکشن کی ضرورت ہے. توحید العبودیہ جو آپ نے سیکھا تھا نا, کہ اللہ تعالیٰ کی تو معرفت مل گئی ہمیں, اب ہمیں کیا کرنا ہے, ہمارا ایکشن کی ضرورت ہے. تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کسی بھی عبادت قبول ہونے کے کنڈیشنز ہیں اللہ تعالیٰ کی خاطر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جو تسبیح کرنے کی بات ہو رہی تھی, اس طرح سے تسبیح کرنے کو نہ خود کرا, نہ کسی صحابی کو بولا, نہ کسی صحابی نے کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپروو کیا. کسی کو اس بات کا آئیڈیا آیا ہی نہیں کہ بس بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کے ناموں کو جو ہے پکارتے رہیں, اللہ تعالیٰ کے ناموں کو اس طرح سے کہ جیسے کہ کوئی منتر پڑھ رہے ہیں. دس از ایکچولی ڈسرسپیکٹفل ٹو دا نیمز آف اللہ, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کے ناموں کی اس طرح سے تسبیح کرنا, بار بار ریپیٹ کرنا, اٹ از ڈسرسپیکٹفل, کہ بس اللہ تعالیٰ کو پکارے جا رہے اور آگے کوئی بات نہیں کر رہا ہے. تو شعور کے ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے, اور یہ جان کے کہ ہم سرٹن ایکٹس آف ورشپ جو ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں. کوئی بھی عبادت ہو تو ہم نے چیک کرنا ہے کہ اس کی کیا دلیل ہے, صحیح طریقے سے میں کر رہی ہوں کہ نہیں کر رہی ہوں. اچھا ماشاء اللہ کسی نے بولا ہے کہ ہمیں دوسروں کو بھی سکھانا ہے. دوسروں کو سکھانے سے پہلے ہم نے اچھی طرح سے اپنے اندر ایبزارب کرنی ہے بات, پہلے اچھی طرح سے ایبزارب کرنی ہے اور سمجھنا ہے اس کو, اتنی اچھی طرح ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ ہم آگے بندے کو پیار محبت سے حکمت کے ساتھ ہم سمجھا سکتے ہیں بغیر لڑائیوں میں پڑے ہوئے, ٹھیک ہے. اللہ کے نام لڑنے کے لیے نہیں ہے. آپ میں سے کسی کی بھی انٹینشن نہیں ہونی چاہیے کہ اب میں لوگوں کو پروف کروں گی کہ وہ غلط کر رہے ہیں, ٹھیک ہے.
क्वेश्चन का टाइम इंशाल्लाह बाद में होगा, वरना फिर हम क्वेश्चंस में ही रह जाते हैं और जो कंटेंट है वो कवर नहीं होगा। तो अपना क्वेश्चन आप लिख लें, मगर बात को गौर से सुना, सिर्फ अपने क्वेश्चन के बारे में नहीं सोचते रहेगा। आप चैट में लिख दें क्वेश्चन, इंशाल्लाह ताला आपका जवाब जो है आ जाएगा। अच्छा, अल्लाह ताला कहते हैं वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदउहु बिहा वज़रुल लज़ीना युल्हिदूना फी अस्माइही सयुजज़ौना मा कानू यअमलून, कि अल्लाह ताला के प्यारे प्यारे नाम हैं, उनको अल्लाह ताला को प्यारे प्यारे नामों से पुकारो, और जो लोग अल्लाह ताला के नामों के साथ इल्हाद करते हैं उनसे दूर रहो, अल्लाह ताला उनको उनके किए की सज़ा दे देगा। तो वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदउहु बिहा, इससे हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला के प्यारे प्यारे नाम हैं, अल्लाह ताला को पुकारो, यानी कि अल्लाह ताला को दुआ में पुकारो। अल्लाह ताला के प्यारे प्यारे नामों से अल्लाह ताला को दुआ में पुकारो। और फिर जो लोग अल्लाह ताला के नामों के साथ इल्हाद करते हैं उनसे दूर रहो। इल्हाद का मतलब होता है यानी जो वो चीज़ें करते हैं जो अल्लाह ताला ने नहीं बताई, किसी टेढ़े रास्ते पर चले जाते हैं, कुछ और करना शुरू कर देते हैं, जो अल्लाह ताला के नामों के साथ नहीं करने को कहा है, कुछ और अपनी तरफ से इन्वेंट करके करना शुरू कर देते हैं। तो उनसे दूर रहने को अल्लाह ताला ने कहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम वो एक्शंस कर रहे हैं, वो काम हमने करने शुरू कर दिए। सबसे पहले हमें अपने एक्शंस देखने हैं, दूसरों को बताने से पहले अपने आप को ठीक करेंगे, तो फिर हम अगलों को भी हम ठीक कर सकते हैं। तो हमने आसपास अपने अवेयर रहना है, अगर कोई गलत बात हो रही है तो उस पर ध्यान जरूर देना है, और उसको यूं उस एक्शन को यूं जज करना है कि ये एक्शन ठीक है कि नहीं है, ये कुरान और सुन्नत से साबित होता है कि नहीं। उन लोगों को जज नहीं करना है। इंशाल्लाह ताला हम कभी ना कभी स्टेज पे जरूर पहुंचेंगे कि हम दूसरों को भी बता सकें, मगर अभी इस स्टेज पर आप सिर्फ बात को समझने की कोशिश करें। अच्छा, ये जो वर्ड्स हैं दुआ, ज़िक्र, तस्बीह, ये इंटरचेंजेबली भी यूज़ होते हैं और इनकी बहुत ज़्यादा जिक्र होता रहता है हमारी बातों में। तो मैं चाह रही थी कि इनको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं कि व्हाट इज़ एक्चुअली दुआ, ज़िक्र, तस्बीह होती है, इनमें फ़र्क क्या है और ये इंटरचेंजेबली क्यों यूज़ होती हैं। तो दो तरह की दुआ होती है, एक दुआ इबादा एंड दुआ मसला। दुआ इबादा जो होती है वो हर तरह की इबादत है दुआ। जब हम अल्लाह ताला की इबादत करें तो हम एक्चुअली कॉलिंग अपॉन अल्लाह, हम जो भी इबादत कर रहे हैं वो दुआ है। हम जब सलाह अपनी नमाज पढ़ते हैं, नमाज इज़ अ दुआ, वो कॉलिंग अपॉन अल्लाह। जब हम दुआ कर रहे हैं, जब हम नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज में कितनी सारी दुआ के मकाम होते हैं। जब हम तकबीर करते हैं उसके बाद दुआ का टाइम होता है, दुआ पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम सूरत अल फातिहा पढ़ते हैं। सूरत अल फातिहा खुद एक दुआ है। फिर हम जो है तकबीर करके फिर हम रुकू में जाते हैं, तो हम अल्लाह ताला की उस वक्त तस्बीह करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम खड़े होते हैं, फिर हम अल्लाह का जिक्र करते हैं। फिर हम सजदे में जाते हैं, सजदे में हम तस्बीह करते हैं, और बहुत बेहतरीन टाइम है वहाँ दुआ करने का। फिर हम सजदों के बीच में दुआ करते हैं। फिर हम तशहुद में जब बैठते हैं तो उधर भी हम दुआ करते हैं। और सलाम फेरने के बाद फिर हम अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं। तो जिक्र भी इट इज ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो दुआ, ठीक है। जब हम अल्लाह ताला का जिक्र कर रहे थे, दैट इज ऑल्सो दुआ। तो ये सब दुआ इबादत जो है वो हमें उसी तरीके से करनी है एग्जैक्टली जैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। हम अपनी तरफ से उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं। दुआ मसला में गुंजाइश है। जब हम दुआ मसला क्या होता है, जब हम अपनी नीड अल्लाह ताला को बता रहे हैं कि अल्लाह ताला मुझे हिदायत दें, अल्लाह ताला मेरे गुनाह माफ़ कर दें, मेरे माँ बाप को सेहत दें, उनकी मग़फ़िरत करें, मेरे बच्चों को जो है सीधे रास्ते पर रखें। जब जो मैं अल्लाह ताला से अपनी नीड बता रही हूँ, तो वो उसमें गुंजाइश है कि मैं अपने वर्ड्स आगे पीछे कर सकती हूँ, मगर उसकी मुझे तस्बीह नहीं पढ़नी है, ठीक है। अपनी दुआ की मुझे तस्बीह नहीं पढ़नी है। मेरी आवाज़ नहीं आ रही है? ऑलराइट, तो आई कंटिन्यू। आप लोग अपनी तरफ से देखें कि क्या मसला हो सकता है। अभी बेहतर है? अच्छा, चलिए मैं कंटिन्यू करती हूँ फिर। ओके, तो दुआ मसला में गुंजाइश है, आप अपनी तरफ से उसमें कुछ हुदूद में रहते हुए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हमें उसके भी हुदूद बताएं। सहाबास को हमें कितनी सारी इस तरह की हदीस मिलती हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबास को बताया कि किस तरह से दुआ करो, ठीक है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को फॉलो करते हुए जो है हमें दुआ के कुछ आदाब को फॉलो करते हैं, क्योंकि हम अल्लाह ताला से डायरेक्ट बात करें, बात तो हम अल्लाह ताला से डायरेक्ट करें, मगर कुछ जैसे जिस तरह से हम एक दूसरे से बात करें उससे डिफरेंट है ना। अल्लाह ताला से हम वैसे बात तो नहीं करते जैसे हम एक दूसरे से बात करते हैं, जैसे आप किसी फ्रेंड से बात करेंगे, कैसे जैसे अपने बच्चों से बात करेंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे। तो कुछ
چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے. اور دعاؤں کو اپنے خالی تسبیح میں نہیں پڑھنا ہے, صرف ریپیٹ کریں, اس کا ادب ہے. اللہ تعالیٰ کو پکاریں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے ناموں سے پکاریں, اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں, اپنی جو ہے اپنے آپ مغفرت کی دعا کریں, اپنی گناہ کا اعتراف کریں اللہ تعالیٰ کے سامنے, اپنی کمزوری بتائیں, اللہ تعالیٰ کی بڑائی بتائیں, اور پھر اپنی نیڈ بتائیں. کچھ طریقے ہوتے ہیں اس کے. پھر اسی طرح سے ذکر کا کیا مطلب ہے. ذکر کے بہت سارے یعنی بہت سارے طریقوں سے سمجھا جاتا ہے. ذکر از اے ریمائنڈر, کسی چیز کی ریمائنڈر اگر دی جائے, کسی چیز کو بار بار ریپیٹ کیا جائے. سارے ورڈز میں نے ادھر نہیں لکھے, مگر کسی چیز کو بار بار ریپیٹ کیا جائے تو یہ کہتا ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے. ریممبرنس از ذکر. پھر قرآن از ذکر, ایک ورڈ جو قرآن کا ایک نام ہے ذکر. ذکر از a name of قرآن, اور قرآن کے کئی نام ہیں تو ان میں سے ایک نام ہے ذکر. پھر جیسے ابھی ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں, یہ ذکر کی محفل ہے, یہ ایک گیدرنگ ہے جس میں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے. اس میں بھی ہمیں کچھ حدود میں رہنا ہے, مگر اس میں ہم جیسے گنجائش ہے, میں اپنی طرف سے بات کر سکتی ہوں کچھ باتیں میں حدود میں رہتے ہوئے, مگر میں جو ہے یہ دس از آلسو گیدرنگ آف ذکر, اور بہت ہی ورچوئس گیدرنگ ہے. اب اس میں دعا المسئلہ میں بھی یا ذکر کی گیدرنگ میں بھی بدعت ہو سکتی ہیں, اس میں بھی لوگ چینجز کر سکتے ہیں. جیسے ہم بیٹھ کر کوئی اللہ تعالیٰ کا کوئی ذکر ہم نے ایک آواز جوائن کر کے گانے کی طرح گانا شروع کر دیا, یا کوئی اس طرح کی چیز کرنی شروع کر دی, تو یہ بدعت ہو جائے گی. ٹھیک ہے, دعا المسئلہ میں اگر اس طرح سے میں نے تسبیح کرنی شروع کر دی کسی دعا کی, تو پھر یہ بدعت ہو جائے گی. پھر دعا ذکر کا کیا ایک اور مطلب ہے, مینشن کرنا, کسی چیز کو مینشن کرنا ہے, ذکر کرنا اس کا. تو ہم کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم جیسے آپ کوئی بھی دعا کی کتاب اٹھائیں, جیسے صبح شام کے اذکار کی کتاب ہوتی ہے, سب سے اچھی بک ہے حسن المسلم, اس کے اندر اوتھینٹک ریفرنسز کے ساتھ اذکار موجود ہیں, جو کہ ادھر بھی لکھا ہوتا ہے دعا ذکر دونوں انٹرچینجبلی یہ ورڈز یوز ہو رہے ہوتے ہیں. تو صبح شام کے اذکار ہوتے ہیں, اس میں اٹھنے بیٹھنے کے, صبح اٹھنے کے, رات کو سونے کے, باہر جانے کے, بازار میں جانے کے, ہر وقت کے ہمارے ڈفرینٹ اذکار ہیں. تو اس کے کیا جو ہے کیا ریزن ہے, اتنی ہر چیز کا ذکر کیوں ہے, ہر وقت ہم اللہ کا ذکر کیوں کرتے ہیں. اس کا ایک ریزن تو ہے کہ پروٹیکشن ملے, ہم جہاں کہیں بھی جائیں ہم شیطان سے اور ڈفرینٹ مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں پروٹیکشن دے. اس کا ہمیں طریقہ بتا دیا کہ جب آپ بازار میں جائیں تو یہ دعا پڑھیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہاں پروٹیکشن کا طریقہ بتا دیا. اگر باتھ روم میں جائیں تو یہ دعا پڑھیں, یہ بھی ہمیں پتہ ہے. کھانا کھانے سے پہلے ہم کیا دعا پڑھیں, کھانا کھانے کے بعد, اس کی ورچوز ہیں اور اس کی جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ پروٹیکٹ کرتے ہیں. پھر اس کا ایک بہت بڑا ریزن یہ بھی ہے کہ دس انکریز یور تقویٰ. جب آپ ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ ہر موقع پر یاد رہے گا. یو ول آلویز ریمبر اللہ. اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد رکھنا, ہر وقت ہم ذکر میں انگیج رہیں. تو دس از اندر ورڈ جو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کا میننگ کیا ہے. اچھا, لاسٹ جو ورڈ آ رہا ہے اس کا میں چاہوں گی کہ آپ لوگ مجھے میننگ بتائیں کہ تسبیح کا مطلب کیا ہے. اچھا, یہ بہت لمبا پیراگراف نہیں ہے, اس پہ کوئی آرٹیکل نہیں لکھنا ہے, یہ ایک چھوٹا سا فریز ہے. اوکے, اس کے یہ میں ہنٹ دے رہی ہوں آپ کو, چھوٹا سا فریز ہے. تسبیح کا مطلب کیا ہوتا ہے, جو اتنے کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کی تسبیح, تو تسبیح کا ایکچوئل مطلب کیا ہے. میں ایکچوئل وہ دیکھنا چاہ رہی ہوں کہ کون, ناٹ تیرنا. میں اگر ہم حدیث میں پڑھیں, میڈیٹیشن بالکل بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا is correct, but there is a phrase that we say, ہم کچھ کہتے ہیں, ہم کچھ کہتے ہیں. اگر حدیث میں ہم دیکھیں کہ یس, یہ کس نے کہا, ایک منٹ مجھ سے مس ہو گیا, کس نے کہا کہ سب سے پہلے کہا تھا, I think شازیہ حنیف نے, نہیں اس سے پہلے بھی کسی نے کہا ہے سبحان اللہ, جس نے بھی کہا تھا مریم شاہد جزاک اللہ خیرن, جس نے بھی کہا ہے سبحان اللہ. سبحان اللہ از دا میننگ آف تسبیح. تسبیح کا جو ایکچوئل میننگ ہے وہ ہے سبحان اللہ. اب سبحان اللہ کا کیا میننگ ہے. جب ہم کسی حدیث میں پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح, تو تسبیح کا مطلب ہوتا ہے سبحان اللہ. سبحان اللہ کہنا, اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا. سبحان کا مطلب ہوتا ہے ٹو میک اللہ تعالیٰ فری آف اینی ویکنیس, کوئی فلاز, کوئی ویکنیس, کوئی کمی, کوئی ظلم, کوئی جتنی بھی آپ برائی سوچ لیں, اللہ تعالیٰ کو ہم کہہ رہے ہیں he is not he does not have any flaws, he does not have any defects, he does not have any weaknesses. ہم negation کریں, سبحان اللہ بولنا is negation of all imperfections, کہ اللہ تعالیٰ perfect
کے بجائے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں کوئی امپرفیکشن نہیں ہے، کوئی امپرفیکشن نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا، دس از کریکٹ، یہ بات صحیح ہے. بٹ جب ہم تسبیح کو اگر میں بولوں کہ اس کو ڈیفائن کریں تو سبحان اللہ کہنا اس تسبیح آف اللہ، سبحان اللہ اس تسبیح آف اللہ. جب ہم نے اس میں ایڈ کر دیا سبحان اللہ و بحمدہ، تو جب ہم نے و بحمدہ کہہ رہے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اندر ہر وہ کوالٹی ہے جس سے ہی ڈیزروز آل پریز. بھلے ہم اس کی تعریف کریں نہ کریں، ہم اس کی حمد کریں نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی حمد آلریڈی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہر تعریف کے قابل ہے. تو سبحان اللہ کہنا از نیگیشن اور و بحمدہ کہنا از ایفرمیشن، کہ اس کے اندر ساری خوبیاں ہیں، ساری خوبیاں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہنا یعنی کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی تعظیم بھی بیان کر دی کہ ہر وہ کوالٹی ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت جس سے کہ اللہ تعالیٰ کے اندر آتی ہے. دس از اے تسبیح آف اللہ سبحانہ تعالیٰ، پرفیکٹ تسبیح آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور بہت ساری تسبیحات ہیں، بہت بہت پاورفل اور بہت جو ہے خوبصورت ورڈز ہیں جن میں ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر سکتے ہیں. سو اینڈ دس از ہاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیڈ اٹ. ٹھیک ہے، تو جب میں نے جو ہے اس پہ مٹیریل اپنا جمع کری تھی اس کلاس پہ، تو ایک تو دو باتیں میرے دماغ میں آئیں. ایک تو سب سے پہلے یہ، جب آپ جزاک اللہ خیراً آپ کے کویسچنز پڑھ کے مجھے یہ ہو رہا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کی اس طرح سے تسبیح نہیں کرتی، اس طرح سے میں ذکر نہیں کرتی جتنا مجھے کرنا چاہیے، جتنا اللہ تعالیٰ ڈیزرو کرتے ہیں. آئی ڈو ناٹ پریز اللہ ایز ہی ڈیزروز ٹو بی پریزڈ. سب سے پہلے تو مجھے اس بات کا خیال آ رہا تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذکر اس سے بہت زیادہ کرنا چاہیے جتنا میں کرتی ہوں. اور دوسری چیز یہ کہ ہمیں مے بی اس ٹاپک پہ جب ہم اللہ تعالیٰ کا نام السبوح کریں گے، جو کہ میں گارنٹی سے کہہ سکتی ہوں بہت سارے لوگوں نے پہلی دفعہ یہ نام سنا ہوگا، دیٹ از این اوتھینٹک نیم آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور اس کے جو ہے آپ لوگ جب اس کے بارے میں پڑھیں گے تو آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ نام آپ کو پتہ تھا آلریڈی، بٹ مے بی آپ کا دھیان نہیں گیا تھا صرف. تو اللہ تعالیٰ کا نام جب السبوح کریں گے تو ہم الگ سے کلاس تسبیح اور ذکر پہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اتنے سارے ورچوز ہیں، میں آج تو بیان کر ہی نہیں سکتی ہوں. تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ذریعے ہمیں بہت ساری باتیں پتہ چلیں گی. جو ابن القیم کا قول ہے کہ the knowledge of the names of Allah is the basis of all knowledge. It is true in so many ways. اتنے سارے جو ہے ہمیں اس کے تھرو ہماری عقیدے کی باتیں، ایمان کی باتیں، حدیث کے بارے میں باتیں، عبادات کی اتنی ساری باتیں کلیئر ہوتی چل جائیں گی اللہ کو جب ہم بیس بنا کے کچھ بھی آگے سے پڑھیں گے تو. انشاءاللہ تعالیٰ یہاں تک بات آپ کی کلیئر ہو گئی ہوگی کافی. پھر ہم نے لاسٹ کلاس میں جو بات کری تھی اس کو میں بالکل بس سرسری سا میں اس پہ تھوڑی سی بات کر رہی ہوں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے ناموں کی امپورٹنس کی بات کری تھی. اس میں ہم نے یہ بات کری تھی کہ دس از اے تزکیہ اسٹڈی. تزکیہ کا مطلب میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا. تو دیکھیں تزکیہ اسٹڈی ہے یہ. تزکیہ کرنے کا مطلب ہے کہ جیسے اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا، اپنے آپ کو غلط باتیں اپنے اندر سے ریموو کرنا. تو تزکیہ کے لیے ضروری ہے کہ غلط پریکٹسز، غلط بلیفس کو ریموو کرا جائے، ہم کو ختم کیا جائے. پہلے ہماری صفائی ہوگی، اس کے بعد پھر ہم اس کے اندر اچھی اچھی باتیں، اچھی اچھی عادتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے ناموں کے مطابق زندگی گزارنی شروع کریں گے. ہمارے اخلاق بہتر ہوں گے، ہماری عادات بہتر ہوں گے. لا الہ الا اللہ کہتے ہیں ہم، لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے there is no one worthy of worship except Allah. No one worthy of worship except Allah. تو لا الہ الا اللہ میں بھی کیا ہوتا ہے کہ اس کے دو، لا الہ الا اللہ کے دو پلرز ہیں، 7 کنڈیشنز ہیں اور 2 پلرز ہیں. ہر مسلمان کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے، جیسے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ 5 پلرز ہیں اسلام کے، 6 پلرز ہیں ایمان کے. لا الہ الا اللہ کی 7 کنڈیشنز ہیں. اگر ان 7 کنڈیشنز کو میٹ نہیں کرا، 7 کنڈیشنز پوری نہیں کری، تو لا الہ الا اللہ میں کوئی کمی ہو گئی. ٹھیک ہے، تو اور اس کے 2 پلرز ہیں. میں پلرز کی بات کر رہی ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ ہم کنڈیشنز کو بھی بہت اچھے سے اسٹڈی کریں گے اور ویری سون جیسے ہم اللہ تعالیٰ کے نام شروع کریں گے اس کے ساتھ ساتھ. تو لا الہ الا اللہ کا کیا میننگ ہے؟ لا الہ is the first pillar which means negation، کہ there is no one worthy of worship. پہلے یہ الا اللہ affirmation کہ جو ہے except اللہ. تو پہلے نفی پھر اثبات. اور کیونکہ ہم یہ صرف ہی کہہ سکتے کہ صرف اللہ کی عبادت کریں اور یہ نہیں کہیں کہ کوئی اور نہیں. اوکے، یہ کہنا بہت ضروری ہے کہ there is no one worthy of worship except اللہ. تو نفی اور اثبات مل کر یہ دونوں پلرز لا الہ الا اللہ کو کمپلیٹ کرتے ہیں. اور سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص میں بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، جب ہم سننا پریئرز میں جو ہے ہم پہلے سورۃ الکافرون پڑھتے ہیں، پھر سورۃ الاخلاص پڑھتے ہیں. اتنی ساری ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت
کہ اگر اس میں دیکھیں نیریشنز دیکھیں تو مقام ابراہیم پر اور فجر کی صلاح میں اور تحیۃ المسجد، اس طرح سے کافی سارے ٹائم ہیں جس میں کہ ریکمینڈڈ ہے کہ آپ پہلے سورۃ الکافرون پڑھیں پھر سورۃ الاخلاص پڑھیں. تو سورۃ الکافرون میں اسی طرح سے نگیشن کہ لکم دینکم ولی دین پہلے ہم نے نکالا کہ جو ہے ہم اس کی ورشپ نہیں کرتے جس کی کہ کفار ورشپ کرتے ہیں، اور پھر سورۃ الاخلاص میں خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت. ٹھیک ہے. کسی نے پوچھا اپنے آپ کو پیوریفائی کیسے کریں، تو یہی تو یہ پوری اسٹڈی میں ہم جو ایک ایک نام اللہ تعالیٰ کا کریں گے نا تو ہم یہی سیکھ رہے ہیں. اور ایک بات میں نے آپ کو لاسٹ کلاس میں بتائی تھی اور پھر ایک دفعہ دوبارہ سے میں بتا دیتی ہوں کہ یہ جو پیوریفیکیشن کا یہ جو پروسیس ہے نا یہ ہر روز کرنا ہے. جیسے ہم نے اپنا گھر روز صاف کرنا ہے، کپڑے بار بار گندے ہوتے ہیں ان کو دھونا ہوتا ہے، ایسے نہیں کہ آج دھل گئے آئندہ کبھی بھی نہیں دھلیں گے. اسی طرح نہ ہم ایسے پاک ہوں گے کہ ہم اب نہیں گندے ہوں گے. غلطیاں ہوتی رہتی ہیں اور گناہ ہوتے رہتے ہیں، انہیں بار بار اپنے آپ کو پیوریفائی کرنے کے پروسیس میں ہی رہنا ہے. اپنے آپ کو جو ہے جو غلط عادتیں ہیں وہ نکالنے کی کوشش کرنا، گناہ سے دور جانا، ہر وقت استغفار کرنا اور اپنے آپ کو بس اپنے اخلاق بہتر کرنا، اپنے آپ پہ پورے وقت ہم نے ورک کرنا ہے. دس از اے ورک ان پروگرس. کمپلیٹ جو پیوریفیکیشن ہوگی وہ تو اللہ تعالیٰ ہی کریں گے جب ہم جنت میں جا رہے ہوں گے. اس سے پہلے نہیں، ہم کمپلیٹلی اپنے آپ کو پیور نہیں کر سکتے ہیں. بس اس سے پہلے ہم نے اپنی فل کوشش کرنی ہے. بس ہم نے جو ہے اس کی توحید کی بات کری تھی کہ اللہ تعالیٰ پہ جو ایمان ہوتا ہے وہ ایک ورڈ میں سمرائز کیا جا سکتا ہے اور وہ ورڈ ہے توحید. اور ابھی یہ والی جو بات ہے یہ ابھی مجھے لگ رہا ہے آپ لوگوں کو بہت اچھے سے سمجھ میں نہیں آئی، کیونکہ جو لاسٹ کوئز ہوا تھا اس میں اگر کوئی سوال کا جواب غلط آ رہا ہے تو وہ اس پر ہی آ رہا ہے. تو میں تھوڑا سا جلدی سے ایکسپلین کر دیتی ہوں کہ جو کچھ جب آپ کوئی بھی بات ایسے شرک کی کوئی بھی بات آپ کو پتہ چلے یا آپ کے سامنے کوئی کنڈیشن ایسی آئے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے کوئی کام کرنے میں شرک کیا جا رہا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے کسی کام کرنے کی بات ہو رہی ہے، یا اللہ تعالیٰ کے جو ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی ڈسکرپشن ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہیں، یا ہمارا کوئی ایکشن ہے. اوکے تو میں جیسے آپ لوگوں کو صرف ابھی اس کا جواب نہیں دینا آپ نے، میں صرف آپ لوگوں کو کچھ سچویشنز بتاتی ہوں جو کہ، اور یہ ساری شرک کی کنڈیشنز ہیں، یعنی شرک کی سچویشنز ہیں، اور اس میں آپ نے خود ہی سوچنا ہے کہ یہ کس سچویشن میں شرک ہو رہا ہے. جیسے اگر کسی کو بول دیا جائے کہ ان کو غائب کا علم ہے، یا تعویذ پہننا، تعویذ یہ اس لیے پہننا کہ اس سے مجھے پروٹیکشن ملے گی، تو تعویذ پہ آپ نے بلیو کر لیا. کسی اور کو سجدہ کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا، یا کسی اور کے قسم کھانا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا ہے شرک. اوکے تو یہ آپ ان سچویشنز کو سوچیں کہ یہ کس چیز میں شرک ہو رہا ہے. اگر کبھی کبھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کو اولاد ہوگی تو فلاں پیر کے مزار پر جا کر ہی ہوگی، تو یہ کس چیز میں شرک ہو گیا. سوچیں کیوں یہ شرک ہے اور کس چیز میں شرک ہے. پھر اس طرح سے لوگوں کو، انسانوں کو یہ بولا جاتا ہے کہ یہ دنیا کا تمام نظام سنبھالے ہوئے ہیں. ایکچولی لوگ بلیو کرتے ہیں کہ ان کے جو پیر ہیں، ان کے جس پہ وہ بلیو کرتے ہیں وہ تمام دنیا کا نظام سنبھالے ہوئے ہیں. یا یہ کہہ دینا کہ اس ڈاکٹر نے جان بچا لی. بہت سارے سانگز میں اور جو ہے ایسے ورڈنگز ہوتے ہیں، کبھی کبھی لکھی ہوئی بھی ہوتی ہیں پوئٹری جس میں کہ شرک کے ورڈز ہوتے ہیں. تو آپ نے اپنے ماحول کو، اپنے آس پاس جو ہے آبزرو کرنا ہے کہ میرے اراؤنڈ کس کس چیز میں شرک ہو رہا ہے، میری لائف میں کس کس چیز میں جو ہے شرک آ جاتا ہے کسی بات میں. کیوں یہ چیز ضروری ہے؟ تاکہ ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے. پروفٹ ہوڈ سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو انوائرمنٹ ہے اس پر تدبر کیا کرتے تھے، ان کے لیے بہت فکر مند تھے، ان کے لیے بہت دعا کیا کرتے تھے، بہت پریشان رہتے تھے. جو ان کے اراؤنڈ جو پریکٹسز ہوتی تھیں ان سے بہت پریشان رہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمیں بھی اسی سنت کو فالو کرتے ہوئے اپنے سراؤنڈنگز کا پہ توجہ دینی ہے اور دیکھنا ہے کہ کیا چیز غلط ہو رہی ہے. اور ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت دے، موقع دے کہ ہم لوگوں کی اصلاح بھی کر سکیں. یہ باتیں میں نے آپ لوگوں کو بتائی تھی تھوڑی سی اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں. جی یہ ساری چیزیں حفرہ بالکل all this is comes under شرک. جو تعویذ کے ساتھ ساتھ ایمولیٹس، رنگز، کسی بھی ایسی چیز پہ جو ہے ہینگ کرنا کچھ، جس سے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اچھا کوئی اسکرین پر کچھ لکھ رہا ہے، پلیز اس کو اوائڈ کریں.
اللہ تعالیٰ کا ہر نام پرفیکٹ ہے. تو جیسے جیسے ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں کو جانتے جاتے ہیں, ہم جیسے جیسے آگے بڑھتے چلے جائیں گے اپنی اسٹڈی میں, ایک ایک نام ایوری ویک جو ہم ایک ایک نام کریں گے, تو آپ کو ہر نام کے ساتھ یہ سوچنا ہے کہ جو ہے یہ نام اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پرفیکٹ ہے اور اس میں کوئی فلا نہیں ہے. اور اس کے ساتھ میں آپ کو ایک اور بات بتاتی جاؤں کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہر نام جو ہے سننے میں بھی خوبصورت ہے اور اس کی میننگ بھی خوبصورت ہے, اور اللہ تعالیٰ کا اس کے ساتھ ایٹریبیوٹ ہے, وہ ایٹریبیوٹ بھی بہت خوبصورت ہے. تو جو ہے کبھی کبھی انسانوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی نام ہم سنتے ہیں, اس کا ہمیں اتنا سننے میں اتنا اچھا نہیں لگ رہا ہوتا, مگر اس کا بہت اچھا میننگ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ ایسا نہیں ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ناموں کے اچھے میننگز ہوتے ہیں مگر ہمارے اندر وہ ایٹریبیوٹ نہیں ہوتا ہے, ہمارے اندر وہ اچھی کوالٹی نہیں ہوتی جتنا اچھا کہ ہمارا نام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا نہیں ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام سننے میں پیارے لگتے ہیں, اتنے ہی ایٹریبیوٹس بھی پیارے ہیں اور ان ناموں کے میننگز بھی اتنے ہی پیارے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے تمام نام توقیفی ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ کے نام قرآن اور حدیث سے آتے ہیں, قرآن اور حدیث سے آتے ہیں. ٹھیک ہے. بہت سارے نام ہیں اللہ تعالیٰ کے جو کہ اچھا میں آپ لوگوں کو جنہوں نے مجھ سے سوال کیے تھے وہ نوٹ کر رہے ہوں گے کہ میں ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے نا جواب بھی دیتی جا رہی ہوں بہت ساری باتوں کے, مگر ڈائریکٹ بھی ایڈریس کروں گی. تو قرآن میں سارے نام نہیں ہیں بلکہ حدیث میں بھی آئے ہیں, کچھ نام اللہ تعالیٰ کے حدیث میں بھی آئے ہیں. ایک اسکالر نے اسکالر فرام دا پاسٹ, انہوں نے کنسیڈر کیا کہ صرف اور صرف جو قرآن کے نام ہیں وہ ان کو میں کنسیڈر, انہوں نے کیا کہ اونلی دیز آر نیمز آف اللہ, میں حدیث کے ناموں کو کنسیڈر نہیں کروں گا. تو he was only able to find 80 something, I think 89 or something names of Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran. ٹھیک ہے. تو قرآن میں 99 نیمز ہی نہیں ہیں, مگر قرآن اور حدیث کو ملا کر ہمارے پاس بہت سارے نام ہو جاتے ہیں, 99 سے بہت زیادہ نام ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے نام 99 سے بہت زیادہ ہیں. وی ڈونٹ نو دی ایگزیکٹ نمبر, مگر قرآن اور حدیث میں ہی 99 سے بہت زیادہ نام ہیں. اس میں سے ہم نے 118 نیمز کلیکٹ کرے ہیں اپنی لسٹ میں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے آپ لوگ اس کو اسٹڈی کریں گے. اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ ہم نے تعقیف, تمثیل, تحریف اور تعطیل نہیں کرنی ہے. اس کا میں آپ کو کوئکلی ایکسپلین کرتی ہوں کہ اس کا کیا میننگ ہے. بہت اچھا سوال کیا تھا مریم نے لاسٹ ٹائم, کہ اس کا پوچھا تھا مجھ سے کہ بہت اچھے سے ایکسپلین کروں میں کہ تفویض کیا ہوتا ہے. تو ان شاء اللہ میں آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں ایگزامپل دے کر. اگر کسی نے یہ سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ گیا تو کیسے گیا, تو یہ ہو گیا تعقیف. اوکے, یہ انہوں نے تعقیف کر دی. پھر کسی نے اس کو جواب دیا اگر کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ ایسے گیا, کسی انسان کی طرح کچھ ڈسکرائب کر دیا, تو وہ ہو گئی تمثیل. اوکے, یا اللہ تعالیٰ کے کسی بھی ایٹریبیوٹ کی ہم نے تمثیل کر دی کہ اس طرح سے ہے اللہ. تحریف کا مطلب ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے نام کچھ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش, تو اس کا یہ ٹرانسلیشن کر دی کہ عرش کا مطلب ہے قدرت. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کے بارے میں لکھا ہوا ہے قرآن میں, تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا مطلب ہو گیا جنراسٹی. تو دس بیکمس تحریف. تعطیل کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نام ہے مگر اس کا کوئی میننگ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا عرش لکھا ہوا ہے قرآن میں, اگر اٹ ڈزنٹ مین اینی تھنگ. اللہ تعالیٰ کے بارے میں لکھا ہوا ہے الرحمن, بٹ الرحمن کا کوئی مطلب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سمیع ہے مگر سنتا نہیں ہے. اس طرح کی کوئی بات کر دی تو that will become تعطیل. تفویض کا کیا مطلب ہے کہ اگر میں یہ بولوں کہ اللہ تعالیٰ کا عرش کے بارے میں مجھ سے کوئی سوال کرے کہ کیا اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے, تو میں بولوں مجھے نہیں پتا. اگر کوئی بولے کہ کیا جو ہے اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کیا معاف کر دیتا ہے, تو بولوں مجھے نہیں پتا, واللہ عالم, میں بھی کر دیتا ہے, میں بھی نہیں کرتا. تو دس ول بیکم تفویض. اوکے, لوگ عبادتوں میں قرآن کی اس میں تفسیر میں بھی اس طرح کی جو ہے جو باتیں ہمیں پتہ ہے کلیئرلی اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتا دی باتیں, اس میں بھی اس طرح کے جواب دیتے ہیں. اچھا, یہ تمام جو چیزیں ہیں ادھر جو لکھی ہوئی ہیں, یہ سب امیجنری باتیں نہیں ہیں. ایکچولی لوگوں کے غلط عقائد ہوتے ہیں ان پہ, اور اسی لیے اسکالرز نے ان کو اپنی کتابوں میں مینشن کیا ہے. اور کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے نام سیکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے ناموں کے سیکھنے کے ساتھ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ جو آداب ہیں ان کو بھی سیکھ رہے ہیں. تو these are very important before we approach the names of Allah. اچھا, یہ جو آپ نے لکھا ہے کہ some things are like totkas, to believe in them is not bid'ah, like making بخور incense. ہاں, ward of evil effects from home نہیں, بخور کو جلانے سے کوئی evil effects آپ کے گھر سے, this is actually a bid'ah.
یہ جو ہے رقیہ کرنا ہوتا ہے آپ کو اپنے گھر میں. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی ایول کوئی اسپرٹ ہے, کوئی ایسی چیز ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ گھر میں آپ کو رقیہ کرنا چاہیے, تو آپ کو سورۃ البقرہ پڑھیں, مگر بخور اس لیے کہ شیطان چلا جائے, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اس طرح سے کسی نے بھی کبھی شیطان کو نہیں بھگایا گھر سے. تو اور یہ عربس کرتے ہیں پریکٹس, یہ بات صحیح ہے کہ یہ ہماری پریکٹس نہیں ہے, یہ عرب سے ہم جو ہے عرب گھروں میں یہ زیادہ پریکٹس کری جاتی ہے کہ اپنے گھر سے شیاطین کو نکالنے کے لیے وہ لوگ بخور جلاتے ہیں. تو دس از ناٹ فرام دا سنہ, دس ول بیکم بدعہ. ابھی ابھی آپ لوگوں نے ایک آیا میمورائز کری ہے, افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی ام من یمشی مکبا علی صراط مستقیم, کہ جو افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی, کہ جو اپنے منہ کے بل چل رہا ہے کیا وہ زیادہ ہدایت والا ہے یا جو سیدھا صراط مستقیم پہ سیدھا چل رہا ہے. تو ہم نے سیدھے طریقے سے, جس جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے صراط مستقیم پہ چلنا ہے ہم نے, اور سیدھے طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے. امام بن مالک نے یہ بات کہی کہ سنہ جو ہے وہ اٹ از لائک دا آرک آف نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے سنہ. جو اس میں سوار ہو گیا وہ بچ گیا, اور جو اس میں سوار نہیں ہوا وہ ڈوب گیا. آئی مس ریڈ دی آیا افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی ام من یمشی مکبا علی ام من یمشی Faiza, can you open the mic? I'm reading out of my أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. جزاک اللہ خیرا, جزاک اللہ خیرا. alright, اب میں آپ لوگوں کے questions کی طرف آ جاتی ہوں. اوکے, یہ باتیں بس آپ لوگوں کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی جو میں نے ابھی تک بولا ہے, اور ان چیزوں میں شک کیسے کیا جاتا ہے اس پہ بھی آپ لوگ ضرور تدبر کریے گا. alright, پہلا question یہ تھا کہ all the names are mentioned in the Holy Quran. یہ they wanted to be anonymous, تو میں نے ان کا نام نہیں مینشن کری. کیا سارے نام قرآن میں مینشن ہے؟ تو میں نے آپ کو اس کا جواب دے دیا کہ قرآن میں نہیں, حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتے ہیں نام, مگر قرآن اور حدیث سے ہی پتہ چلتے ہیں. ٹھیک ہے, اور کوئی تیسری سورس نہیں ہے, صرف قرآن اور حدیث. ٹھیک ہے, کوئی کسی اسکالر کا اوپینین یا اپنی طرف سے کوئی نام نہیں دینے ہمیں اللہ تعالیٰ کے. اللہ تعالیٰ کے نام انکاؤنٹیبل ہے, مگر رسول اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صرف 99 نام بتائے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں صرف 99 نام بتائے نہیں, اللہ تعالیٰ کے نام ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نام بتائے ہیں وہ 99 سے زیادہ ہیں. ٹھیک ہے, قرآن و حدیث میں 99 سے زیادہ نام آئے ہیں. تو 99 وہ اسپیشل نام ہے جو ہم نے, اللہ تعالیٰ نے جتنے ہمیں نام بتا دیے اس میں سے 99 سلیکٹ کرنے ہیں. ان میں سے ہم نے سلیکٹ نہیں کرنا, ان میں سے ہم نے 99 اسپیشل نام ڈھونڈنے ہیں. تو اس کا طریقہ بہترین کیا ہے کہ جتنے نام قرآن و حدیث میں آئے ہیں ہم سب کو اسٹڈی کر لیں, سب کو سیکھ لیں, سب کی میننگ سمجھ لیں, سب کو میمورائز کر لیں, تو ان میں سے 99 ہمیں مل جائیں گے. ٹھیک ہے, اچھا, اور اس میں پھر آگے سوال ہے کہ اس میں سے 6 نام ہیں جو they are very blessed, and our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said if someone invoke Allah with those names then his or her dua will get accepted. What are those names? اچھا, میں نے کئی کورسز کرے ہیں اللہ تعالیٰ کے ناموں پہ, شیوخ کے ساتھ اسٹڈی کرا ہے, کافی ساری کتابیں پڑھی ہیں, بہت ساری لیکچرز دیکھیں, مگر میں نے یہ چیز کہیں پر بھی نہیں دیکھی کہ اللہ تعالیٰ کے کوئی 6 نام ہیں جو کہ بہت بلیسڈ ہیں. ایسا ضرور ایک ڈیویٹڈ بلیف ہے کہ 8 جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ کے تعطیل کرتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے صرف 8 صفات ہیں, باقی سب کو ڈینائی کرتے ہیں, وہ تمام صفات کو ڈینائی کرتے ہیں, صرف 8 پہ بلیو کرتے ہیں. تو یہ ایک ڈیویٹڈ بلیف ہے, اس کے بارے میں مجھے پتا ہے, مگر ایسے 6 نام کون سے میں نے کبھی بھی نہیں سنی تھی یہ بات. مگر اللہ تعالیٰ کا اسم الاعظم ضرور ہے. ایک نام ہے اللہ تعالیٰ کا اسپیشل جس سے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر اس کے ساتھ دعا کری جائے تو اللہ تعالیٰ دعا سنتے ہیں, دعا قبول کرتے ہیں, اور جو ہے جو بھی مانگتے ہیں وہ پوری ہو جاتی ہے وہ بات. تو وہ نام بھی ہمیں, جیسے ہمیں 99 نیمز ڈھونڈنے ہیں اسی طرح سے ہمیں وہ نام بھی ڈھونڈنا ہے اللہ تعالیٰ کا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتایا, اور صرف کوئی اور بدعت نہیں کرنی, کوئی اور چیز نہیں کرنی, صرف اس نام سے دعا کرنی ہے. وہ نام ہم نے اللہ تعالیٰ کو وہ نام لینا ہے اور دعا کرنی ہے. اور اس کو ڈھونڈنے کا بھی بہترین طریقہ یہ ہے کہ جتنے نام اللہ تعالیٰ کے ہیں سب سے دعا کریں, اپنی نیڈ کے مطابق ہم ڈفرینٹ نام اللہ تعالیٰ کے میننگ سمجھتے ہوئے, جانتے ہوئے, عاجزی کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ سے یقین کے ساتھ دعا کریں, اور کہیں نہ کہیں ہم اسم الاعظم سے بھی دعا کر لیں گے. اور اس کے بارے میں سیورل اوپینینز ہیں. جیسے ایک اوپینین ہے کہ وہ نام ایکچولی اللہ ہے. اللہ از دا گریٹسٹ نیم آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. اس کے جیسا کوئی ورڈ نہیں ہے, اس کے جیسا کوئی نام نہیں ہے.
ٹھیک ہے. الحی القیوم از ون اوپینین, اور ذی الجلال والاکرام از ون اوپینین, الصمد از ون اوپینین. تو اس طرح کے کافی سارے اوپینین ہیں اسکالرس کے کہ اسم العظم کون سا ہے, مگر 6 نام ہیں کوئی, یہ میں نے کبھی بھی نہیں سنی تھی بات. پھر انہوں نے کہا ہے کہ I want deep understanding and memorizing of each name of Allah subhanahu wa ta'ala to upgrade my iman and teach it to others. انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہمارے ساتھ رہیں, اور by the end of this course ایک ایک نام جیسے آہستہ 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 آپ کی زندگی میں آتا جائے گا, آپ کی زندگی بدلتی جائے گی. اینڈ ابھی فی الحال فوکس اپنے اوپر کریں. اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو آپ اتنا کلوز فیل کریں گے کہ یو نو اللہ, اتنی مزے کی زندگی ہوتی جائے گی کہ بس میں آپ کو کیا بتاؤں. اور پھر ایمان اللہ تعالیٰ آپ کو دیتے ہیں. جب ہم خود اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھتے ہیں نا, آپ یہ سوچیں کہ آپ نے ایک قدم اللہ تعالیٰ کے آپ نے بولے آئی وانٹ ڈیپ انڈرسٹینڈنگ, یہ آپ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قریب آنا چاہتی ہیں, تو آپ سوچیں آپ جو چاہتی ہیں اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. آپ نے ایک قدم اللہ کے آگے لیے بڑھایا تو اللہ تعالیٰ 10 قدم آپ کے لیے بڑھائیں گے. آپ اللہ تعالیٰ کی طرف چل کے جائیں, اللہ تعالیٰ بھاگ کے آئیں گے. اس بلیف کے ساتھ آپ لگی رہیں اس راستے پر, اور اپنی آخری سانسوں تک. اور گول از جنہ انشاءاللہ. اچھا, پھر ایک اور سسٹر نے سوال کیا وسیلہ کیا ہے. اچھا, وسیلہ جو ہے, جو ایک صحیح وسیلہ ہے اور ایک غلط وسیلہ ہے. ٹھیک ہے, صحیح وسیلے کی 3 طرح کے وسیلے ہیں جو الاؤڈ ہیں, اس میں سے بھی ایک کے بارے میں اسکالرس کچھ ڈس ایگری کرتے ہیں, تو میں آپ کو سمجھاتی ہوں. وسیلہ کا مطلب ہے کسی چیز کی طرف پہنچنے کا ذریعہ. اوکے, اور جو لوگ غلط وسیلہ بھی جو ہے الاؤ کرتے ہیں, غلط وسیلے بناتے ہیں, ان کے غلط وسیلے کیا ہوتے ہیں کہ کسی کو اپنے کسی قبر پہ جا کر, کسی کی مزار پہ جا کر آپ نے اس طرح کی ان کو وسیلہ بنا لیا کہ ان کی وجہ سے میری دعائیں قبول ہو جائیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے یہ طریقہ صحیح نہیں ہوتا, یہ وسیلہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے. اور اس کو کیا اس کی دلیل دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورۃ المائدہ میں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون, کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اس کا قرب تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تمہارا بھلا ہو. تو اس کو جو ہے دلیل بنا کے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو, اس کا قرب تلاش کرو, اس کو بولتے ہیں کہ وسیلہ بنانا الاؤڈ ہے, کہ ہم کسی انسان کو وسیلہ بنا کے اللہ تعالیٰ کے قریب جا سکتے ہیں. تو یہاں پر اس آیت میں جو بات ہو رہی ہے وہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ اپنے اچھے کام کرو, نیک اعمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے قریب آؤ, اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرو اپنے نیک اعمال کے ذریعے. ٹھیک ہے, دعاؤں میں جو وسیلہ ہوتا ہے وہ 3 طرح کا ہوتا ہے جو الاؤڈ ہے. پہلا جو وسیلہ ہے وہ ہے الاسماء الحسنی, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے ناموں سے ان کو پکاریں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے ناموں کو وسیلہ بنائیں. ٹھیک ہے, تو جیسے ہمیں حدیث میں بھی جو مسنون دعائیں ان میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو کیسے پکارا, اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء. اور اس کی قرآن کی دعاؤں میں بھی آتا ہے انک انت الوہاب لا الہ الا انت المنان. یہ جو اس طرح سے ہم جب اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں تو یہ ہم اللہ تعالیٰ کو کے ناموں کو وسیلہ بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے, دس بیوٹیفل وے, بہت ہی خوبصورت طریقہ ہے, یہ وسیلہ بنانا ہے ہم نے. دوسرا وسیلے کا کیا طریقہ, یہ بھی پرمیسیبل ہے, بہت اچھا طریقہ ہے, کہ اپنی کوئی اچھی نیکیاں جو ہیں, اوکے کون سا پارٹ, کہ یہ جو پہلا والا جو پارٹ ہے, پہلا والا پارٹ میں کرتی ہوں کہ پہلی جو طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کو دعاؤں میں پکارنا الاسماء الحسنی سے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے ناموں سے اللہ تعالیٰ کو پکارنا از اے بیسٹ وے. وسیلہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو وسیلہ بنا کے اللہ تعالیٰ کو پکارا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو پہلا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے ناموں سے پکارا جائے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنا کے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, کہ ہم خاموشی سے اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے اس وقت صدقہ دیا تھا, کسی کو نہیں پتا, صرف آپ کو پتا ہے, میں نے صرف آپ کی خاطر کیا تھا, صرف آپ کے جسٹ ٹو سی یو ان جنہ میں نے اس کے لیے یہ صدقہ دیا تھا, تو آپ مجھے قرآن حفظ کروا دیں. کوئی بھی میں اپنی نیت بتا رہی ہوں اور یہ بتا رہی ہوں کہ میں نے یہ نیک کام کیا تھا اور اس کو میں نے وسیلہ بنا لیا, تو دس از پرمیسیبل, ایسا کیا جا سکتا ہے. تیسرا جو وسیلہ ہے اس کے بارے میں ڈفرینس آف اوپینین ہے, کچھ اسکالرس کہتے ہیں الاؤڈ ہے, کچھ کہتے ہیں کر سکتے ہیں مگر پسندیدہ نہیں ہے, کچھ کہتے ہیں کہ بالکل ہی نہ کریں. ٹھیک ہے, وہ کیا طریقہ ہے کہ کسی اور سے اپنے لیے دعا کرنے کو کہنا.
جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے تھے اپنے لیے نیک لوگوں سے دعا کرنے کے لیے کہنا بیسکلی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آیا کرتے تھے اور اپنی دعائیں بتایا کرتے تھے. مگر ایسی بھی نریشنز ہمیں ملتی ہیں کہ صحابہ کے پاس لوگ آئے کہ اپنے لیے دعا کرنے کے لیے بولا, تو صحابہ نے بولا کہ ہمیں پروفٹ نہیں بناؤ, ہمیں ہمارے لیول سے اوپر نہیں لے کے جاؤ, اپنے لیے خود دعا کرو, ہمیں نہیں کرنی تمہارے لیے دعا. یا یہ کہہ دیا کہ اپنے لیے خود کرو, ہمیں کچھ کوئی پروفٹ کے درجے پر نہیں لے کر آؤ. تو اس لیے ڈفرینس آف اوپینین ہے کہ دوسروں کو دعا کرنے کے لیے کہنا چاہیے کہ نہیں. یہی کہ کچھ اسکالرز الاؤ کرتے ہیں, کچھ اسکالرز نہیں الاؤ کرتے ہیں. اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. اگر اپنے پیرنٹس کو ہم دعا کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں تو اس میں کوئی بھی گناہ کی بات تو نہیں ہے. اگر آپ انلیس آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میری دعا جو ہے اپنی کرنی چھوڑ دی آپ نے اور سمجھ لیں کہ انہی کی دعائیں قبول ہوتی ہیں, میری تو دعائیں قبول ہوتی نہیں ہے, اس طرح کی کوئی بات اگر آپ کے دماغ میں آ رہی ہے تو پھر وہ پرابلمٹک ہے. مگر ویسے آپ پیرنٹس کو کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ایز اے پرنسپل. اور ویسے میں اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ مشورہ دیتی ہوں کہ اپنے لیے خود دعائیں کریں, ایسے اچھے کام کریں کہ لوگ آپ کے لیے خود ہی دعا کریں, ٹھیک ہے, بجائے سے کہ آپ لوگوں کے پیچھے پڑتے رہیں کہ مجھے دعا میں یاد رکھنا, دعا میں یاد رکھنا. جو لوگ اپنی ایک ہیبٹ بنا لیتے ہیں, اس کی بھی تصویر پڑھتے ہیں لوگ کہ مجھے دعا میں یاد رکھنا, تو یہ نہیں کریں. مگر جو ہے آن دا ہول ان جنرل جو ہے دوسروں سے آپ دعا کرنے کو کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد سوال تھا کہ اپنے آپ کو اللہ کے رنگ میں کیسے رنگیں. اچھا, جب یہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے نام کرنے شروع کرے تھے اپنے گروپ میں, ہم نے یہ میں کورس کر رہی تھی اس وقت اسٹارٹ, بلکہ میرا کورس تھوڑا آگے بڑھ چکا تھا, اور سسٹرز نے بھی انٹرسٹ شو کیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نام سیکھنا چاہ رہی ہیں. تو ہم نے جب یہ کورس اسٹارٹ کیا اپنا گروپ میں, تو اس وقت مجھے یہ یاد آیا تھا کہ جب میں نے فرسٹ جز حفظ کیا تھا اور ساتھ ساتھ تفسیر بھی کری تھی, تو اس کے فرسٹ جز کے لاسٹ پیج پر بیچ میں آتی ہے یہ آیا, صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون. صبغۃ اللہ, اللہ کا رنگ یا اللہ کی ریلیجن آف اللہ, اینڈ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ, کہ اللہ سے بہتر صبغہ کس کا ہوگا, اور ہم اللہ تعالیٰ کے عابدون ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں. تو یہ آیا جو ہے مجھے بہت میرے دل کو ٹچ کری تھی, اور اس وقت میں نے سوچا تھا کہ جس نے اتنا قرآن حفظ کرا ہے اور ایک جز ابھی اس کو حفظ ہوا ہے اور اس نے قرآن کو اتنا سمجھا ہے, تو اس کی زندگی میں کوئی چینجز ایسے آنے چاہیے ہیں کہ لوگوں کو بھی دکھیں, لائک ویزیبل چینجز ہونے چاہیے, کہ اب اس کے قرآن اللہ کا کلام اس کی پہچان بن جانا چاہیے. تو جب میں نے یہ کورس کرنے کا جب سوچا تھا, تو میں نے اس وقت یہی سوچا کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام سیکھتا جا رہا ہے اور آہستہ 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 کر کے اپنے وہ صفات لانے کی کوشش کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ کے ناموں کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کر رہا ہے, تو اللہ اس کی پہچان بن جانا چاہیے کہ لوگ اس کو دیکھیں اور انہیں اللہ یاد آئے. تو اس لیے میں نے یہ نام سلیکٹ کیا تھا. صبغہ کا مطلب ہے کلر, اور کلر سے بھی زیادہ ایکوریٹ اس کا میننگ ہے ڈائی, جو ہم جیسے کہ کپڑا ڈائی کرتے ہیں کوئی نا, تو جیسے کہ اگر کوئی وائٹ دوپٹہ ہے, اس کو پھر ہم نے ریڈ ڈائی کر لیا, تو اب وہ وائٹ دوپٹہ نہیں رہا, اب اس کی پہچان بن گیا ریڈ کلر, وہ اب ریڈ دوپٹہ بن گیا, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے ایسے اللہ کا رنگ آپ پہ چڑھ جائے کہ اب وہ اللہ جو ہے وہ آپ کی پہچان بن جائے. تو دس از واٹ آئی مین. اور پھر آپ کا سوال تھا کہ اللہ کی صفات کی پیروی کیسے کری جائے, اور اللہ اپنی مخلوق کے لیے غفور ہیں, ہم اس کی مخلوق کے لیے غفور کیسے بن سکتے ہیں, کبھی کبھار بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو جیسے جیسے ہم جانتے جاتے ہیں, اس سے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت ہماری بڑھتی چلی جاتی ہے. جیسے جیسے ہم اللہ تعالیٰ کو جانتے جاتے ہیں, ہر نام کے ساتھ آپ خود یہ بات فیل کریں گے کہ میں آئی لو اللہ مور ناؤ, مجھے اور محبت ہو گئی, مجھے اللہ سے اور محبت ہو گئی ہے. تو جو ہے حدیث میں کلیئرلی بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ یہ کام کرو, ایسے بن جاؤ, اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ لفظ ماڈسٹی, اللہ تعالیٰ لفظ وعدہ کرنے والوں کو پورا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ شاکرین سے محبت کرتے ہیں. یہ ساری باتیں معافی, حلم, وزڈم, یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو ہم جب چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کریں, تو یہ ہمارے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے جو ہے نا گرجز رکھیں اور لوگوں کو معاف کرنا ہمیں مشکل لگے. اس سے بہت زیادہ یہ فیلنگ اوور پاورنگ ہو جاتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں, یہ زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. پھر جب ہم اللہ تعالیٰ کے یہ نام کریں گے نا, ہم نے کس طرح سے یہ جو لسٹ ہے ایسے بنائی ہوئی ہے کہ میننگز کے حساب سے ناموں کو ڈیوائڈ کیا ہے کہ سملر میننگ کے نام ایک ساتھ کریں گے ہم. تو جو مغفرہ کے نام ہیں, تمام اللہ تعالیٰ کے جو معافی یا مغفرہ والے نام ہیں, وہ سارے ہم ایک ساتھ کریں گے. پھر آپ اس میں یہ دیکھیں گے کہ اس میں ڈفرینسز کیا ہیں, سملرٹیز کیا ہیں, کس طرح سے اللہ تعالیٰ مغفرت کرتے ہیں, کتنی زیادہ مغفرت کرتے ہیں, اور کتنی اللہ تعالیٰ کو مغفرت کرنی, معاف کرنا پسند ہے. اور پھر ہمیں یہ یاد آتا ہے کہ ہم خود کتنے گناہ گار ہیں. اور تو ایسے جب ہم سیکھتے جاتے ہیں نا, یہ جو نالج ہے یہ ہمارے دل کو سافٹ کرتی جاتی ہے,
اور لوگوں کو معاف کرنا بھی آسان لگے گا. پھر ہم یہ بھی سیکھیں گے کہ کچھ سچویشنز میں ہمیں ایکچولی لوگوں کو معاف نہیں کرنا ہوتا, اور یہ قرآن میں بھی اس بات کا ذکر ہے کہ قصاص کا بھی ذکر ہے نا قرآن میں. تو جو ہے یعنی ہر سچویشن معاف کرنے کے لیے نہیں ہوتی, یہ بھی ہم ان شاء اللہ تعالیٰ سیکھیں گے. اس کے بعد ایک اور سسٹر کا سوال تھا, I wanted to know the difference between al-alim and al-khabir. اچھا تھوڑا سا یہ اب آگے بڑھ رہے ہیں کیونکہ غفور اور حلیم اور غفور, علیم, خبیر یہ نام سارے آئیں گے اور ہم ان باتوں کو اسٹڈی کریں گے, مگر میں اب جلدی سے اس بات کو آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس کا ڈفرینس کیا ہے انشاءاللہ, تاکہ آپ کا شوق اور ڈیولپ ہو اور شوق بڑھے اس کے لیے. تو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں ان کی سملر میننگ ہو سکتا ہے مگر ایگزیکٹلی سیم میننگ کسی بھی نام کے نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو العلیم اور الخبیر کا کیا ڈفرنس ہے؟ خبر از سم تھنگ دیٹ از, کچھ جو ہوا ہے, اوکے, اینی تھنگ دیٹ ہیز ہیپن, چاہے وہ کتنی سٹل ہو, کتنی چھوٹی ہو, کتنی باریک ہو, کتنی انویزیبل ہو, مگر ہوئی ہے وہ چیز, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کی خبر رکھتا ہے چاہے وہ کتنی ہی چھوٹی ہے, کتنی چھپی ہوئی ہے, اندھیری رات میں اندھیری, بالکل بہت ہی کالی پہاڑ پہ کالی چوٹی, ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. آپ کے دل میں کیا ہے, کوئی تھاٹ آپ کی گزری, کوئی بالکل کوئکلی کوئی چیز ہو گئی, مگر اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو سنا ہے, اس کو دیکھا ہے, اس کو جانا ہے, اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر ہے اچھی طرح سے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کا نام اللطیف الخبیر, اللطیف 7 ٹائمز آیا قرآن میں, اور الخبیر اس کے ساتھ 5 ٹائمز آیا ہے. اللطیف الخبیر اس لیے کہ اللطیف کا میننگ ہے something very subtle, something very delicate, اور خبیر is the one who has knowledge of every little delicate thing. العلیم کا مطلب ہے علم, اس چیز کا بھی ہو سکتا ہے جو چیز کے ابھی نہیں ہوئی ہے, اوکے, فیوچر کا بھی پتہ ہوتا ہے. تو العلیم is everything, he has knowledge of everything that is seen and unseen, that has happened or not happened, اور اگر وہ ہوگی تو وہ کیسے ہوگی, اگر وہ ہوتی تو کیسے ہوتی ہے. جو چیزیں نہیں بھی ہوئی ہیں ان کا بھی اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ اگر وہ ہوئی ہوتی تو وہ کیسے ہوئی ہوتی. میری جو لائف کی میں نے ڈیسیجنز لیے, جتنے بھی میری لائف آج جہاں ہے, اگر میں نے کچھ اور کیا ہوتا تو کیا ہوتا, کوئی اور ڈیسیجن لیا ہوتا تو کیا ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کو سارے سیناریوز کی اس کا علم ہے, فیوچر کا بھی علم ہے, قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے, قیامت کے دن لوگ کیا کہنے والے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ جو قرآن میں یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ اگر جو بولیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں واپس بھیج دیں, تو اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اگر وہ واپس چلے جائیں گے تو وہ پھر کفر کریں گے, جو لوگ جہنم میں جانے والے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ ان کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پتہ ہے کہ وہ واپس جائیں گے تو پھر وہ کیا کریں گے, پھر وہی حرکتیں کریں گے, ٹھیک ہے. پھر آپ نے سوال کیا تھا کہ کسی نے اگر اپنے بچے کا نام سمیع رکھا ہے تو وہ عبد السمیع نہیں ہونا چاہیے. اچھا, اللہ تعالیٰ کے کچھ نام ہیں جو کہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں, اور زیادہ تر نام ایسے ہیں جو کہ انسانوں کے بھی رکھے جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ہر نام ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ کا نام ہے تو ہم انسانوں کا نہیں رکھ سکتے. اللہ کا نام اللہ, الرحمن, اور اللہ تعالیٰ کا نام احد, صمد, قیوم, القیوم, اس طرح کے بالکل شروع میں کافی سارے نام ہیں اس طرح کے جو کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور انسانوں کے نہیں رکھے جا سکتے. ہم نے اپنی لاسٹ کلاس میں کافی لمبا اس کو ڈسکس کیا تھا, بہت لمبا, اس کی ریکارڈنگ موجود ہے, اگر آپ انٹرسٹ ہو تو یو کین لسن ٹو اٹ, اور ہم اس چیز کو دوبارہ سے ریپیٹ بھی کریں گے, اپنی لاسٹ کلاس میں ہی کریں گے, ٹھیک ہے. تو کچھ نام ہیں جو صرف اسپیشل اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. اگر کسی انسان کا ہو تو پھر اس کے ساتھ جو عبد کا جو وہ ہے سفکس ہے وہ لگانا ضروری ہوگا, پریفکس لگانا ضروری ہوگا. عبد السمیع, سمیع ایسا نام نہیں ہے جس کے اندر آپ کو عبد لگانا ضروری ہو, کیونکہ سمیع کا مطلب ہوتا ہے سننے والا, تو یہ کسی کا نام ایسے بھی ہو سکتا ہے. رحیم انسانوں کا نام ہو سکتا ہے, جسٹ آن اٹس اون رحیم نام رکھ سکتے ہیں, ہادی نام رکھ سکتے ہیں, حلیم نام رکھ سکتے ہیں. حلیم آپ ڈش کو بھی کہہ سکتے ہیں, جو کھانے کی ڈش ہوتی ہے اس کو بھی آپ حلیم کہہ سکتے ہیں, آپ کو دلیم کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ وکیل, اللہ تعالیٰ کا بھی نام ہے, انسانوں کو بھی کہہ سکتے ہیں. ایسے بہت سارے نام ہیں. آپ جو محسن ہے اللہ تعالیٰ کا نام, اس طرح سے بہت سارے نام ہیں جو انسانوں کو ہم نام دے سکتے ہیں, عبد لگانے کی ضرورت نہیں ہے. تو سمیع از فائن, ٹھیک ہے. Can we do tasbih of la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin or any other Arabic dua keeping its meaning in mind? تو I think میں نے اس کی جواب تو دے دیا تھا آپ کو, مگر میں پھر بھی ڈائریکٹلی بتا دیتی ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے کبھی بھی دعا نہیں کری کہ آپ دعا کو ایک تسبیح میں ریپیٹ کرے جا رہے ہیں. اس کو آفٹن پڑھنا, کسی مصیبت کے وقت میں بار بار اس کو پڑھنا بہت اچھی بات ہے. یہ دعا از ون آف دوز دعاز جو کہ آپ کو مصیبت کے وقت میں پڑھیں تو اچھی بات ہے, اور اس کو آپ اپنی دعا کے اندر انکارپوریٹ کریں. اپنی دعا مانگ رہے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی بولیں نا, تو یہ وہ ورڈز ہیں جن سے کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین,
آپ نے پڑھنا ہے مگر تسبیح میں ریپیٹ نہیں کرنا ہے, خالی آپ نے مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے. دعاؤں کو پڑھنا چھوڑ کے مانگنا شروع کر دیں, ٹھیک ہے, دعائیں مانگیں, اس کو ہاتھ اٹھا کے ہر دفعہ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. ناٹ نیسسری کہ آپ کبھی کبھی اپنی کروٹ پہ لیٹے ہوئے بھی آپ اللہ سے دعا کر سکتے ہیں, آپ بازار میں جاتے ہوئے بھی اللہ سے دعا کر سکتے ہیں, کھانا پکاتے ہوئے بھی اللہ سے دعا کر سکتے ہیں, مگر ایسے تسبیح میں نہیں پڑھنا ہے اس کو. اور اسی کے ساتھ مجھے ایک اور چیز یاد ہے کہ اس کو بولا جاتا ہے آیت کریمہ بولا جاتا ہے اس کو, اور آیت کریمہ جو ہے وہ تمام آیتیں قرآن کی کریمہ ہیں, اور اس کا ختم کرا جاتا ہے, اور کبھی کبھی ایسے لوگوں کو بولا جاتا ہے کہ یہ پڑھو اور پڑھ کے ڈن کر دو. اب انٹرنیٹ پہ بہت یہ چیز شیئر ہو رہی ہوتی ہے کہ اس فلاں چیز کے لیے آیت کریمہ پڑھو, اور پھر سب پتہ نہیں کتنے 1.25 اور نمبر بھی پورے کرنے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی عبادت جو ہے وہ فیس بک اور یوٹیوب کے لائکس کی طرح نہیں ہوتا کہ اتنے ملین لائکس اللہ تعالیٰ کو مل جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری مراد پوری کر دیں گے, ٹھیک ہے. تو یہ دس از بدعہ, اس طرح سے نہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کری جاتی ہے, ٹھیک ہے. پھر کسی نے سوال کیا تھا کہ آئی ایم ریسائٹنگ Allah's names intending for protection by putting my hand on my kid's back every day when they're leaving for school. Is it permissible in Islam or prohibited? اچھا, آئی تھنک وہ آپ کو بھی میری باتوں سے جواب تو اپنا مل گیا ہوگا, مگر میں آپ کو کلیئرلی بتا دیتی ہوں کہ یہ کوئی اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی جو پروٹیکشن ہے, جو اس طرح کی دعائیں ہوتی ہیں, جو اذکار ہوتے ہیں جن سے کہ اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن ملتی ہے بچوں کو یا ہمیں خود بھی, تو وہ اللہ تعالیٰ نے بہت کلیئرلی ڈیفائن کر دی ہیں. وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کلیئرلی ہمیں وہ اذکار, وہ دعائیں سکھا دی ہیں. صبح شام کے اذکار میں ہیں, گھر سے نکلتے ہوئے, گاڑی میں بیٹھتے ہوئے, اس کے ہمارے اتنے سارے اذکار ہیں, مگر کہیں پر بھی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام پڑھو بیک پہ کسی کے ہاتھ رکھ کے اور اس کو بار بار اللہ تعالیٰ کے ناموں کو ریپیٹ کرو فار پروٹیکشن. اس سے کیا ہوگا, نہ آپ کو پروٹیکشن ملے گی, اور الٹا آپ نے جو ہے ایسی چیز اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی مدد مانگ لی جس طرح سے کہ مانگنے کا جو اجازت نہیں ہے. بچوں کے لیے تو بہت پیاری دعا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین کے لیے یہ دعا پڑھا کرتے تھے, اعوذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. تو یہ دعا پڑھیں اپنے بچوں کے لیے, اور اگر بچے تھوڑے بڑے ہو گئے ہیں تو میں آپ کو بتاتی ہوں اللہ تعالیٰ کے ناموں کو حفاظت میں کیسے استعمال کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کے نام کو آپ حفاظت میں, اللہ تعالیٰ کے ناموں سے آپ حفاظت مانگ سکتی ہیں, مگر کیسے؟ صبح شام پڑھیں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. بہت ہی پاورفل دعا ہے یہ, بہت ہی پاورفل دعا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کے نام کی برکت زمین اور آسمان میں کوئی چیز نقصان, جس کی نام کی برکت سے زمین اور آسمان میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی, اور وہ خوب سننے اور جاننے والا ہے. اپنے بچوں کو یہ یاد کروائیں, صبح 3 ٹائم اور شام میں 3 ٹائم یہ دعا پڑھیں. دس از اور جو شام کے اذکار ہیں, صبح کے اذکار ہیں, وہ پڑھنے کی عادت ڈالیں, اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کو سیکھیں, سمجھیں, میمورائز کریں, ان سے دعا کریں انشاءاللہ تعالیٰ, ٹھیک ہے. اچھا, نیکسٹ کوشچن ہے, واٹ از دا رول آف جن ان آور ایوری ڈے لائف, آر دے پریزنٹ ان آور ہوم 24/7؟ اچھا, یہ آئی تھنک پچھلی دفعہ کسی نے سوال کیا تھا کہ گھر میں جو جنات چیزیں غائب کرتے ہیں, اس کے اوپر یہ سوال ہوا تھا, اور کسی سسٹر نے یہ کہا تھا واٹس ایپ پہ کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ گھر میں میڈ اور جو نوکر ہوتے ہیں وہ کبھی کبھی جنات میں آپ کو وہ کر کے چیزیں غائب کر رہے ہیں, وچ از ویری ٹرو. ایسا ہو سکتا ہے, بالکل ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی اور چیزیں غائب کر رہا ہے گھر میں اور انہوں نے جنات کو بلیم کر دیا اس کے لیے. نارمل حالات میں آپ کے گھر میں جنات نہیں ہونے چاہیے, ٹھیک ہے. نہ جنات کی شریعہ میں یہ ہے کہ وہ ہم سے کانٹیکٹ کریں, نہ ہماری شریعہ میں ہے کہ ہم الاؤڈ ہیں جنات سے کانٹیکٹ کریں. جو لوگ جنات سے کانٹیکٹ کرتے ہیں وہ بہت ایول, بہت غلط کام کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اگر جنات آپ کو تنگ کر رہے ہیں, یا تو آپ کے گھر میں کوئی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے آپ فرشتے چلے گئے اور جنات آ گئے ہیں, شیاطین آپ کے گھر میں آ گئے, یا تو کوئی کتا ہے, یا تصویریں ہیں, یا کوئی اللہ تعالیٰ کی جو ہے نافرمانی کی کوئی بات ہوتی ہے, کوئی میوزک لگتا ہے, ڈانس پارٹی ہوتی ہے, کوئی حرام آتا ہے جس کی وجہ سے کہ جنات آپ کے گھر میں آتے ہیں, یا آپ ان کی کسی جگہ پہ جا کے بس گئے ہیں. ایسے ہی جنات نہیں تنگ کرتے ہیں, یا آپ نے ان کو کسی وجہ سے تنگ کیا ہے, آپ نے کوئی ان کو تنگ کیا ہے جس کی وجہ سے وہ آپ کے پیچھے پڑ گئے. نارمل حالات میں, نارمل سچویشن میں جنات آپ کے گھر میں 24/7 نہیں ہوتے ہیں. وہ ان کی اپنی جگہیں ہوتی ہیں, ہماری اپنی جگہیں ہوتی ہیں. ہمارے ساتھ فرشتوں کو ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اور کچھ شیاطین تو یعنی جیسے کہ نجس جگہوں پہ اور ایسے ہوتے ہیں موجود, وہ دیٹ از ڈفرنٹ.
کیا ہم اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے ناموں سے فرد اور نوافل سلامیں سجدے میں بھی اس طرح سے دعا کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم نماز کے باہر جیسے دعا کرتے ہیں؟ Can we invoke Allah subhanahu wa ta'ala with his beautiful names and فرد اور نوافل and also in sajda as we make dua with his beautiful names outside prayer؟ بالکل بہت بہترین طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا. ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں کو سجدے میں بھی لے سکتے ہیں. سجدے میں اللہ تعالیٰ کو پکار سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے ناموں سے. بالکل کر سکتے ہیں. اور میں آپ لوگ کو ایک ہوم ورک دیتی ہوں. آپ لوگ صبح شام کے اذکار میں نوٹ کریں کہ ہم صبح شام کے اذکار ایک تو سب سے پہلے کریں. ٹھیک ہے, ضرور یہ عادت ڈالیں کہ آپ صبح شام کے اذکار کریں اور اس میں نوٹ کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نام کتنی دفعہ لے رہے ہوتے ہیں, کتنی دفعہ ہم اللہ تعالیٰ کا نام مینشن کر رہے ہوتے ہیں. تو بالکل آپ اس کا سمپل سا جواب ہے کہ یہ بہت بہترین طریقہ ہے. اس طرح سے دعا کریں, اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں, اللہ تعالیٰ کو بتائیں کہ میں اللہ تعالیٰ میں آپ کو جانتی ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ آپ دے سکتے ہیں, اور کیونکہ آپ الوہاب ہیں, کیونکہ آپ الرزاق ہیں. مانگیں اللہ تعالیٰ سے. بہت پیارا سوال کیا ایک زینب نے, مجھے بہت ہی سویٹ لگا یہ جب سوال. وی آفن سے اللہ تعالیٰ, واٹ از دا میننگ آف تعالیٰ؟ تو پہلے میں آپ کو جواب دیتی ہوں, پھر آپ کو اس کے بارے میں ایک بڑی مزے کی بات بھی بتاتی ہوں. آئی ہوپ زینب ہیں موجود. تعالیٰ کا مطلب ہے the most high, okay, the one who's high. تو یہ ایک چھوٹی سی تسبیح ہو گئی اللہ تعالیٰ کی. okay, جب نے اللہ تعالیٰ کہہ دیا موسٹ ہائی, ہم نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کری, ہم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کری. ہی از موسٹ ہائی. کس طرح سے موسٹ ہائی؟ موسٹ ہائی ان ہز, اپنی ذات میں ہائی, ابو 7 heavens, اپنی ورچوز میں ہائی, اپنی پاور میں ہائی, اپنی نالج میں ہائی, اپنی ہر ایٹریبیوٹ میں موسٹ ہائی. ہم نے اللہ تعالیٰ بولا تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کری ہے. تو اب جب اللہ تعالیٰ بولیں گی تو آپ اس عقیدت کے ساتھ بولیں گی کہ اب آپ کو پتہ ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے. مجھے ایسے کویسچنس بہت اچھے لگتے ہیں. کبھی کبھی سمپل سی بات ہوتی ہے, ہمیں اس کا میننگ نہیں پتہ ہوتا ہے, تو ہم چھوٹی چھوٹی سی بھی دین کی جو باتیں ہیں وہ شعور کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم کریں. اور زینب اگر موجود ہے تو پلیز ہینڈ ریز کریں. اچھا دکھ گئی مجھے زینب, اٹس اوکے. آپ کی بہت پیاری ٹیچر احریمہ نے بھی پچھلی جب ہم نے یہ کورس کیا تھا تو سوال کیا تھا کہ سبحان اللہ کا کیا میننگ ہے, اور اس کے بعد جب تک وہ سیٹسفائی نہیں ہوئی تھی تو جب تک کہ ان کا وہ سوال جو ہے وہ قائم رہا تھا. تو سبحان اللہ کو ہم نے بہت اچھے سے ایکسپلور کیا تھا, اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم جب اللہ تعالیٰ کا نام مسبوح کریں گے تو سبحان اللہ کو اور بھی اچھے سے اس کو ایکسپلور کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. سبحانہ و تعالی عما یصفون, سبحانہ و تعالی عما یصفون قرآن میں بھی آتا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بھی آپ کسی حدیث کے ٹرانسلیشن میں دیکھیں اللہ موسٹ ہائی تو اللہ تعالی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کرتے تھے. اوکے, ہم لاسٹ کویسچن پہ پہنچ گئے. In Surah Al-Waqi'ah, Ayah 74, Allah instructs us to perform tasbih of His names. Is tasbih different to dhikr? The word tasbih interprets for me in the way that we keep recitation of Allah's names, Ya Rahman, Ya Rahman. اچھا, یہ بہت اچھے طریقے سے سوال کیا ہے, بیکاز انہوں نے پروف لے کر آئی ہیں کیونکہ دس از واٹ اٹ مینس ٹو ہر, جو وہ جس طرح سے سمجھتی ہیں, اور پروف کے ساتھ انہوں نے سوال کیا, تو بہت اچھے طریقے سے سوال کیا ماشاء اللہ. اچھا, آیہ 74 سورۃ الواقعہ از فسبح بسم ربک العظیم. فضا, آئی ایم پوٹنگ یو آن دی اسپاٹ, یہ کون سی دوسری سورہ میں آتا ہے فسبح بسم ربک العظیم؟ جی یہ ابھی جو ہم سورہ حفظ کر رہے ہیں سورۃ الحاقہ میں, سورۃ الحاقہ کی آخری آیہ ہے سورۃ الحاقہ کی. اچھا, جزاک اللہ خیرن. تو سورۃ الحاقہ میں بھی آیا ہے, سورۃ الواقعہ میں بھی آیا 74 میں ہے. اب آپ یہ سوچیں, کسی نے اگر میں آپ کو یہ ایگزامپل سے بتاتی ہوں, اگر کسی نے یہ سورہ میمورائز کری ہے اور انہوں نے اپنی نماز میں پڑھے فسبح بسم ربک العظیم بول کے انہوں نے بولا اللہ اکبر, اب وہ رکوع میں چلے گئے. اس آیہ کی مینیفیسٹیشن کیا ہے؟ اب وہ بولیں گے سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم. دس از دا مینیفیسٹیشن آف دس جو ہے آیا کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو. کیسے؟ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو جب ہم عظمت بیان کرتے ہیں, تسبیح کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی گریٹنس بیان کرتے ہیں, گلوریفائی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو, تو وی ہیو ٹو ڈو اٹ the way that رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم taught us. اللہ تعالیٰ کا ہر نام on its own اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے, اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہی ہے وہ, کہ وہ اس میں نیگیشن ہے کہ کوئی برائی اللہ تعالیٰ کے اندر نہیں ہے, اور ہر پرفیکشن اللہ تعالیٰ کی ہے. تو ہمیں جو ہے وہ چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں سکھائیں. تو آئی ہوپ میں نے سب کو سوالوں کے ساتھ سیٹسفائی کر دیا ہے, اور اب ہم سیشن اینڈ کر سکتے ہیں.
نیکسٹ ہماری جو لائیو کلاس ہوگی وہ موسٹ پرابلی 15 جنوری کو ہوگی, یا اس کا جو اس ویک کا جو تھرسڈے ہوگا, ادھر سنڈے یا تھرسڈے جو 15 جنوری کا ہوگا, اس میں ہم اس کی بات کریں گے. جی میں آپ کے سوال کا جواب دیتی ہوں, بس میں یہ بتا دوں ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں کو اپروچ کیسے کریں اس کی ہم بات کریں گے, اور پھر ہم 15 جنوری والا جو ویک ہے اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کے نام اللہ سے اسٹارٹ کریں گے. جی افرا مائک آن کر سکتی ہیں؟ فضا ان کا افرا کا مائک آن کر سکتے ہیں, یا آپ ٹائپ کرنا چاہ رہی ہیں تو ٹائپ کر دیں. افرا کر سکتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میم آئی واز ویری انفارچونیٹ کہ میں نے آپ کے پہلے کوئی سیشنس نہیں اٹینڈ کیے, بٹ ٹوڈے آئی واز ویری ویری گریٹفل ٹو اللہ کہ مجھے موقع ملا اور بہت بہت سیکھنے کو ملا, بہت اصلاح ہوئی. جزاک اللہ خیر. بہت اللہ کا خوش شکر رہیے بھیجیں. انفارچونیٹلی آپ بہت فارچونیٹ ہیں, جب بھی اللہ کے پاس آ گئے آپ فارچونیٹ. بٹ میں اتنی خیر دیر نہیں کہوں گی, لیکن بہت اچھا ہوا. ابھی ہم زندہ ہیں, ہمارے پاس ٹائم ہے. الحمد للہ. الحمد للہ. میم مجھے یہ پوچھنا تھا, جیسے ڈیورنگ کنسیپشن پیریڈ یہ کہا جاتا ہے کہ سورہ مریم ہمیں پڑھنا چاہیے, سورہ محمد, سورہ رحمان, ان کی تلاوت. جیسے سورہ یوسف کے بارے میں تو اب کلیئر ہو گیا کہ اس سے کوئی خوبصورت بچے کا پیدا ہونے کا کوئی لنک نہیں ہے, لیکن جیسے سورہ مریم اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جب ڈیورنگ اگر آپ ڈلیوری کے پروسیس میں ہیں تو باقی لوگ پڑھ لیجیے, اس میں کوئی صداقت ہے؟ نہیں, اس کی کوئی بھی دلیل نہیں ہے, کوئی دلیل نہیں ہے اس کی. آپ سیکنگ اللہ میں ہے نا, میں اس کی انشاءاللہ تعالیٰ اسلام کی ایک آرٹیکل بھی شیئر کر لوں گی اس کا, تاکہ اور لوگوں کو بھی فائدہ ہو جائے. تو جو ہمیں روز پڑھنے کے جو اذکار ہیں, جیسے سورۃ الملک ہے, فرائیڈے کو سورۃ الکہف پڑھنی ہے, سورۃ البقرہ ہم روز پڑھ سکتے ہیں. جو روز پڑھنے کی جو چیزیں ہیں قرآن میں سے وہ بہت اسپیسیفک سوراز ہیں. باقی پورا قرآن ورچوز ہے, پورا قرآن شفا ہے, پورا قرآن پڑھیں. پریگننسی میں ڈلیوری کے ٹائم پہ جتنا زیادہ دعا میں انگیج کریں اپنے آپ کو, اپنے بچے کے لیے, اس کے فیوچر کے لیے, اس کے ایمان کے لیے دعا کریں. اور جتنا جس حد تک پڑھا جا رہا ہے قرآن تو پڑھیں ضرور, مگر کوئی اسپیسیفک سورہ کو الگ سے وہ کر کے جو ہے, سورۃ الرحمن بھی کوئی الگ سے کیور کے لیے ایسے کوئی نہیں ہے. پورا قرآن جو ہے وہ شفا ہے, مگر اگر کسی سورہ کو الشفا کہا گیا ہے تو وہ کون سی سورہ ہے, کون سی سورہ کو الشفا کہا گیا ہے؟ چیٹ میں لکھ کے بتائیں مجھے, بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے اس کا جواب. سورۃ فاتحہ, سورۃ فاتحہ کہنا چاہ رہی تھی آئی تھنک صوبیہ. سورۃ الفاتحہ کتنی آسان ہے, کبھی کہیں سر میں درد ہو, پیٹ میں درد ہو, کچھ بھی ہو, سورۃ الفاتحہ پڑھیں. اوکے. سورۃ الرحمن بہت پیاری سورہ ہے, بار بار پڑھیں اس کو, پڑھیں جتنا بھی, بہت دل کو سکون ملتا ہے پڑھ کے, پورے قرآن کو پڑھ کے سکون ملتا ہے. اور کوئی فیوریٹ سورہ بھی ہو سکتی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, مگر اس کو الگ سے کسی چیز کی اسپیسیفائی نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اچھا اب ہم اینڈ کر سکتے ہیں سیشن انشاءاللہ تعالیٰ. ایک بات بتا کے میں اینڈ کرتی ہوں. I think مریم شاہد کچھ کہنا چاہتی ہے. جی مریم, مریم انمیوٹ کر سکتی ہیں. سوری وہ غلطی سے ہو گیا تھا, سوری. اٹس فائن, کوئی سوال نہیں تھا. اوکے, جزاک اللہ خیر. اچھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نئی نئی ان پہ نبوت آئی تھی, تو میں آپ کو ایک اس ٹائم کی ایک سٹوری بتاتی ہوں. آپ لوگوں نے سنی ہوگی مگر پھر سے سن لیں. تو نئی نئی رسول اللہ علیہ وسلم پہ بیسٹ جاب, سب سے جو بہترین اور سب سے جو ہائی پوزیشن کی جاب, اور جو موسٹ ڈیزرونگ اس جاب کے لیے تھے رسول اللہ علیہ وسلم. ابھی میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیا نیا نبوت ملی تھی. تو جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور جو ہے رسول اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ او میسنجر آف اللہ, خدیجہ از کمنگ ود اے بول آف سوپ. کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, خدیجہ آپ کے پاس آ رہی ہیں, بہترین خاتون, یو نو دی بیسٹ وومن ہو ایور لیوڈ. اپنے ہسبینڈ کے لیے وہ لنچ لے کر آ رہی تھی, کھانا لے کر آ رہی تھی. شی از برنگنگ اے بول آف سوپ اور فوڈ فار اور ڈرنک فار یو. when she comes to you, جب آپ کے پاس آئیں تو ان کو جو ہے سلام دیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام دیں, اور میری طرف سے سلام دیں, اور ان کو خوشخبری دیں کہ ان کو جنہ میں ایک محل ملنے والا ہے, جولز کا محل ملے گا جنہ میں, اور جہاں پہ کہ کوئی نہ تھکن ہوگی, نہ کوئی شور ہوگا, نہ کوئی ڈسٹربنس ہوگی. تو کتنی یہ پیاری نریشن ہے, یہ اتنی پیاری نریشن ہے یہ. اور جو ہے
اس کی بہت جگہ یہ جو ہے بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، اور اس کی ایک نریشن میں جو انس بن مالک نے اس کو نریٹ کیا ہے اس میں خدیجہ کا جواب بھی ہے اس کے اندر. تو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کیا جواب دیا؟ ان اللہ هو السلام وعلی جبریل السلام وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدیجہ نے کہا، خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا اللہ از السلام. اوکے، کیسے جانتی تھی عائشہ رضی اللہ عنہا؟ اس وقت تک قرآن بھی بالکل ریویل ہونا شروع ہوا تھا، مگر عائشہ رضی اللہ عنہا جو بہترین وومن ہو ایور لیوڈ، اور وہ جانتی تھی اللہ تعالیٰ السلام کو، اللہ تعالیٰ کو پہچانتی تھی. اللہ از السلام، اور جبرائیل کے لیے سلام، اور آپ کے لیے سلام، اور اللہ تعالیٰ کی مرسی اور بلیسنگز، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکہ. تو اللہ تعالیٰ کو وعلیکم السلام نہیں کہا، کیونکہ عائشہ رضی اللہ عنہا جانتی تھی کہ اللہ تو خود السلام ہے. ٹھیک ہے، تو کتنی اچھی طرح جو صحابہ تھے وہ پہچانتے تھے اللہ تعالیٰ کو. اچھا خدیجہ، شیما خدیجہ، عائشہ میں نہیں عائشہ کیا خدیجہ. جا رہی ہوں، اچھا نہیں سوری، ہاں جی. خدیجہ خدیجہ اوکے. تو خدیجہ رضی اللہ عنہا جو ہے اتنی اچھی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہچانتی تھیں. اچھا، اس کے بعد ہم ایک اور چیز کی طرف ہم دھیان دیتے ہیں کہ پھر خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کتنا زیادہ مشکل ٹائم گزارا تھا ان مکہ، جبکہ بوائکاٹ کیا تھا، بنی ہاشم کا بوائکاٹ کیا ہوا تھا. یہ لوگ سٹارو کر رہے تھے، ان کے ساتھ کوئی بزنس نہیں کرتا تھا، کوئی کھانے پینے کو نہیں دیتا تھا. کتنے لوگ مر رہے تھے جب بنی ہاشم کا بوائکاٹ ہوا ہوا تھا. آپ لوگوں نے سیرہ میں یہ چیز پڑھی ہوئی ہے کہ کتنا مشکل ٹائم تھا، اور اس اسٹرگل، اس ویکنس، اور اس کے بعد جو خدیجہ نے اس کے بعد سروائیو نہیں کرا. شی پاسڈ اوے آفٹر دس. مگر کبھی ایسا ہوا، کہیں آپ نے سنا کہ مکہ کے لوگوں کو رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا سلاموں کا ختم پڑھو، یا عائشہ تعالیٰ عنہا نے عائشہ کے لیے خدیجہ تعالیٰ عنہا نے یا سلاموں کا ختم پڑھاؤ. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی کوئی بھی چیزیں ہمیں سیرت سے نہیں ملتی ہیں، سننا سے نہیں ملتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی نام کو بار بار ریپیٹ کرا ہو یا کرنے کو بولا ہو. تو دس از آلسو اے بدعہ جب ہم اس طرح کی چیزوں کے ختم یا وظیفے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آئی ہوپ کہ میں نے اپنی بات کو کنوے کر دیا ہے اور آپ لوگوں کے دل میں اتری ہوگی بات. لیٹ اس اینڈ دی سیشن ناؤ. جزاک اللہ خیرا. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.